इफ़ यू रिमेंबर हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था जहाँ पे हमने कुछ इंडिविजुअल्स को उनके एजेंडा को एक्सपोज किया था. आज का शो इज गोइंग टू बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन. अपने शो में एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है. ही इज अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर. ही विल गिव यू एन इनसाइट ऑफ व्हाट दिस एंटायर एजेंडा वाज ऑल अबाउट. Why did you decide not to reveal yourself? I've been working with people who have been indulged into this gayism, lesbianism. आप यकीन जाने बेशतर अफराद उनमें जो इस गुनाह में मुलव्विस हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है कि ये गुनाह है. जो भी बात मैं आज यहाँ करूँगा वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा माना जाने वाला जर्नल है, ट्रांसजेंडरिज्म और ये गेइज्म और लेस्बियानिज्म की असल हकीकत है क्या. व्हाई नॉट यूज़ माई मेडिकल नॉलेज एंड अमलगमेट विथ द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना एंड प्रेजेंट इट टू पीपल. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to another episode of Wajideen Podcast. If you remember हमारे कुछ वीक्स पहले हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था जहाँ पे हमने कुछ इंडिविजुअल्स को उनके एजेंडा को एक्सपोज किया था. आज का शो इज़ गोइंग टू बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन. आज हम उस शो में उनकी उस जो एतराज़ को भी बंद करने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने सामने रखा है. लास्ट टाइम हमारा शो काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने सराहा, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, काफ़ी लोगों ने हमें शुक्रिया किया, हमें बहुत सराहा कि आपने इस बारे में बात की, आपने इस इंडिविजुअल को एक्सपोज किया. एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो फॉर एनी फितना जो भी बाहर है. इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ताकत दे. आज का शो ख़ास किस लिए है? बिकॉज़ आज हम अपने शो में एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है और जो उनके साथ टू अ सर्टन कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी में उनके साथ काम भी किया है. और उन्होंने ही इज़ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर. उन्होंने अपनी 11 पब्लिकेशंस जो MBBS में है वो भी बेसिकली उस पर भी काम किया है. एट द सेम टाइम ही विल गिव यू एन इनसाइट of what this entire agenda was all about and how they function. वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आपकी फैमिली, आपके बच्चों, आपके बेटियों और बेटों की तरफ अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं. how they are basically trying to manipulate them. इसके ऊपर इंशाअल्लाह बात करेंगे. and of course I'm really excited about today's show and मेरे साथ as usual हैदर होते हैं. हैदर, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह. तो आज के लिए तैयार हैं हैदर? डेफिनेटली. ठीक है. सो आज हम अपने सीक्रेट गेस्ट को रिवील करते हैं. वी हैव आवर ब्रदर ओवर हियर. आई नो हिम पर्सनली एंड बट बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ. व्हाई डिड यू डिसाइड नॉट टू रिवील योर सेल्फ? अस्सलाम वालेकुम वजी भाई. प्राइमरीली रीज़न ये था कि आई हैव बीन वर्किंग विद दिस होल पीपल हु हैव बीन इंडल्ज इनटू दिस गेइज्म, लेस्बियानिज्म, और काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात पर्सनल बेसिस, पर्सनल कैपेसिटी पे हुई है जो कि अपने आप को गे क्लेम करते हैं या लेस्बियन क्लेम करते हैं या ट्रांसजेंडर क्लेम करते हैं. आप यकीन जाने कि बेशतर अफराद उनमें जो इस गुनाह में मुलव्विस हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है कि ये गुनाह है. और कुछ जो एरोगेंट हैं उनके सामने तो आप कोई भी दलील रख दें, उनको एट द एंड ऑफ द डे यही मानना है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है. तो इस वजह से मैंने अपनी आइडेंटिटी रिवील करना ज़रूरी या मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास मुझे अभी भी जाना है. और एक सुन्नत इब्राहिमी होती है, सुन्नत मोहम्मदी होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मैं सुन्नत लूत पे काम कर रहा हूँ. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी लोगों के पास उनकी पर्सनल कैपेसिटी में गए और जाके उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक़ बयान किया. और मैं भी यही कर रहा हूँ. इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे आइडेंटिटी रिवील करनी चाहिए. इससे मेरे जो आने वाले जो लोग हैं जो मुझसे काफ़ी बता देते हैं अपने बारे में पर्सनल चीज़ें, तो वो मुझे नहीं बताएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता. मैं मदद करना चाहता हूँ और उनके जितने भी राज हैं वो मेरे पास सीक्रेट है. अच्छा, ऑडियंस को ये भी क्लियर कर दीजिए कि ये आपको हमने अपने ही किसी बंदे और जिगर को बिठाया हुआ नहीं है. दैट आप अपनी मर्जी से आए हैं. एंड आपने लास्ट शो देखा था, योर फीडबैक रिगार्डिंग द प्रीवियस शो, हाउ इफेक्टिव इट वॉज, और why did you decide to be able to come? Like, आप लोगों को बता देंगे हम अपनी तरफ से कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, just to be able to make it clear and to be able to talk about your qualifications and in terms of like what you're going to be adding in the show. नंबर 1, जो भी बात मैं आज यहाँ करूँगा वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा माना जाने वाला साइकोलॉजी से रिलेटेड जर्नल है, जिसमें कोई डेफिनेशन पब्लिश होती है तो वो टेक्स्ट बुक्स का पार्ट बनती है. नंबर 1. नंबर 2, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में भी बात करूँगा मैं कि क्या वाकई उसको हमें बिलीफ सिस्टम का पार्ट बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, और ये ट्रांसजेंडरिज्म और ये गेइज्म और लेस्बियानिज्म की असल हकीकत है क्या. नंबर 3, बहुत अच्छा लगा
آپ کا پچھلا والا پوڈ کاسٹ, اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس مدعے پہ بھی, اس میٹر پہ بھی لوگوں نے بات کرنا شروع کی. جب ہم بچے کو حافظ بناتے ہیں تو کیا ہم اسے سورہ لوط پڑھنے کے لیے منع کر دیتے ہیں, حضرت لوط کا قصہ پڑھنے کے لیے منع کر دیتے ہیں؟ وہ آیات جو سورہ نساء میں موجود ہیں, سورہ آراف میں موجود ہیں, جو سورہ شورا میں موجود ہیں اباؤٹ ٹرانسجینڈرزم, گیزم, لیسبیانزم واٹس ایور, تو کیا ہم اس بچے کو وہ حفظ نہیں کراتے؟ ایسا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک بہت ارلی ایج سے اس ٹاپک کو ایڈریس کرنے کا کہتے ہیں. یہ ہمارا ایک ٹبو ہے. ہم پیرنٹل کاؤنسلنگ نہیں ہوتی اور پیرنٹ سمجھتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے میں اس پہ بات کروں گا. اور باقی بات یہ ہے کہ میں خود MBBS ڈاکٹر ہوں, اور الحمدللہ آئی ایم ٹو مچ انکلائنڈ ٹورڈز ریلیجن. آئی ہیو بین ایکسپلورنگ اسلام فار دا پاسٹ 8-9 ایئرس. تو یہ ایک ایسی فیلڈ تھی جو بہت نیگلیکٹڈ مجھے لگی اور جس کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں پسند کرتا. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ وائی ناٹ یوز مائی میڈیکل نالج اینڈ amalgamate with the teachings of Quran and Sunnah and present it to people who have been misguided, people who want to repent but ان کو ایک کلیئر انڈیکیشن نہیں مل رہی کہ کیا یہ بائی برتھ ہے, کیا یہ اللہ کا عذاب چوائس ہے. تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے جزاک اللہ خیر کہ آپ آئے اینڈ یو آر ایڈنگ لائک ریئل ویلیو ٹو دا انٹائر show and be able to support us in this mission. میں آڈینس کو یہ کلیئر کروانے کے لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے سب سے پہلے کہ آپ کا کیا کس طرح سے کس کیپیسٹی میں اس طرح کی گروپس, جس طرح سے آپ جانتے ہوں گے موئز کے اوپر ہم نے پورا شو کیا تھا, اینڈ ایکچولی اٹ واز ناٹ جسٹ موئز بٹ وی وانٹ ٹو ریویل کہ یہ اصل میں کس طرح کی ایک گند ہے اور کس طرح کا ایجنڈا ہے جو ہمارے یوتھ کو خراب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور اس کا اصل چہرہ کیا ہے. اور اس پہ ایک ٹرانسجینڈرزم کی ایک امبریلا ٹرم یوز کی جاتی ہے اور اس کو خواجہ سیرا کے ساتھ ایسوشیٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کا کیا کس کیپیسٹی میں ان کے ساتھ کس لیول پہ کام رہا ہے, کس طرح سے آپ نے کام کیا ہے, اینڈ آپ لائک واٹ میڈ یو گیٹ انوالوڈ ان اٹ ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو سیو دیم؟ تھینک یو فار دا کویسچن. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ تھا. جب میں نے اس پہ ریسرچ شروع کری تھی, ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں اس کو ایک اسٹگما مانا جاتا ہے, تو پیپل ڈونٹ اوپنلی کلیم آف دیئر سیکچوئل اورینٹیشن, ویدر واٹ سیکچوئل اورینٹیشن ڈو دے بلانگ ٹو. تو ایک ہی طریقہ تھا کہ جو ڈیٹنگ ایپس ہوتی ہیں, آپ انٹرنیٹ پر جا کے لکھیں گرائنڈر, آپ انٹرنیٹ پہ جا کے لکھیں ٹنڈر, آپ انٹرنیٹ پہ جا کے لکھیں گراؤل یا ڈسکو یا بلو, اس طرح کی ڈیٹنگ ایپس پہ آپ کو ملتے ہیں. اور اس طرح میں نے بھی ان کو اپروچ کیا. میرا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں تھا کہ کسی کی دل آزاری, کسی کو بے عزت کیا جائے, بس اتنا سا تھا کہ جب جنت میں جائیں تو سب ساتھ جائیں اور یہ اپنے ایک گناہ کی وجہ سے کہیں ہم سے دور نہ رہ جائیں. تو اتنا سا میرا مقصد تھا, اور میرا آگے بھی یہی مقصد کہ بھائی سچ یا صحیح غلط جاننا ہے, آپ آ کے مجھ سے بات کرو, باقی اس کو ماننا نہ ماننا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. میں آپ کو سائنٹیفکلی, میں آپ کو ریلیجیسلی ہر نہج پہ یہ بتا دوں گا کہ یہ چیز غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2, پلیز یہ میک شیور کیجیے گا کہ ان کی مہم کا پارٹ ہے جو 1970s میں شروع ہوئی ہے. نکولس کمنگز ان کا امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کے ایک ایکس فارمر پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. ان کا انٹرویو یوٹیوب پہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے, جو اپنی تقریر میں یہ بات کہہ رہے ہیں, اپنے انٹرویو میں یہ بات واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ 1970s سے پہلے تک تو جو بھی سائنٹیفک ریسرچ ہوتی تھی اس کے پیچھے ایک گراؤنڈ ہوتا تھا, ایک سائنٹیفک ایویڈنس ہوتا تھا, ریالٹی ہوتی تھی. لیکن 1970s کے بعد گے کمیونٹی نے ہمیں ہائی جیک کر لیا. اس کے بعد جو ریسرچ ہوتی ہیں وہ چیری پکڈ ہوتی ہیں. جس ریسرچ کو ان کا دل چاہے گا فنڈ کرنے کا, یہ وہی ریسرچ کو فنڈ کریں گے. اب یہ وہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کی میں بات بتا رہا ہوں جو کہ سائیکولوجی کی بائبل ہے. جب اس کی کریڈیبلٹی پہ اتنا بڑا کویسچن مارک آ جائے گا تو آپ اسے بلیف سسٹم کا پارٹ کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ جو چاہیں گے وہ چھاپیں گے, اور آپ کو پھر وہ ماننا پڑ جائے گا وہ جو بھی چھاپیں گے. اب وہ کل کو اگر یہ چھاپتے ہیں کہ کلنگ سم ون is the source of sexual gratification, آپ کو ایک تقویت مل رہی ہے سیکشولی کسی کو مار کے, اب وہ آ جائے گا تو آپ کو وہ ماننا پڑے گا. یا تو آپ اس کے لیے ونڈو کھول لیں کہ وہ آپ کی بائبل ہے, یا پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر بھی تحریف ہوئی ہے, اس کے اندر بھی لوگوں نے مداخلت کر کے اس کو ایمبیگوس اور کریڈیبلٹی پہ کویسچن مارک کر دیا. صحیح. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ
پاکستان میں کتنی ایکٹیویٹی گروئنگ نظر آ رہی ہے کہ کتنا لیول پہ کام ہو رہا ہے, اور اسپیشلی کنسیڈرنگ ناٹ جسٹ موئز ہوتے ایک فیس ہے سامنے, لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم حیدر سے ہم شو کر رہے تھے تو ہم نے جب دیکھا کہ آن لائن ٹویٹ بھی کی اور یہ بات کی کہ جو نا کہ کیش ان کر رہے ہیں اس انٹائر ایکٹیویٹی کو. ایکچولی وی ناٹ ٹرائنگ ٹو کیش ان, وی ناٹ گیٹنگ اینی منی آؤٹ آف اٹ اور بی ایبل ٹو ٹیک پاپولیرٹی آؤٹ آف اٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ, اور میں آپ کا حیدر اس سے فیڈ بیک لوں گا کہ آپ نے بعد میں لوگوں کا رسپانس کیسا دیکھا, کیا ڈیسپریشن دیکھی, کیا کوئی ریٹورکس دیکھے, کیا آپ نے کوئی کانکریٹ رپلائی دیکھا, لوگوں کی کس طرح کی اس ٹویٹ پہ رپلائی تھے؟ وجی بھائی ہم تو بڑے عرصے سے, جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم میں مینشن کیا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس کے بارے میں بات نہ کریں, نام لے کے اوبویسلی ہم آئیڈیالوجی کی بات کریں, تو ہم نام لینے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ میڈیا جو ہے خاص طور پہ مین اسٹریم میڈیا اور جو سوشل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں مختلف, وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کرنا شروع کر گئے تھے اور پش کرنا شروع کر گئے تھے, تو وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ. اور جب ہم نے نام لیا تو اس کے بعد اوبویسلی دا کیٹ واز آؤٹ آف دا بیگ. اب جب ہم نے نام لیا تو پھر تکلیف شروع ہوئی. اب amazingly the academic that he portrays himself to be, اور اس کے ساتھ کے جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ اس کمیونٹی کے لوگ ہیں, وہ بجائے اس کے کہ جس طریقے سے ہم نے اگر ان سے بات کی تو ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, لحاظ سے بات کی, دلائل سے بات کی, چاہے وہ سائنٹیفک ریسرچ ہے, چاہے وہ قرآن مجید کے دلائل ہیں, ہم نے دلائل سے بات کی. تو ہمیں جتنے بھی جواب دیے گئے, یا وہ نیم کالنگ تھی, وہ ابیوز تھی, ٹھیک ہے, اور وہ ایڈ ہومنم اٹیکس تھے سارے کے سارے, یعنی وہ کہیں پہ بھی کانکریٹ ایویڈنسز کے ساتھ کہیں رپلائی نہیں تھا, وہ بدتمیزی تھی خالی, اور صرف ایک فالس ریٹرک کریٹ کرنے کے لیے ہماری جو لیگ پولنگ تھی, دیٹ واز اباؤٹ اٹ. گندی زبان کا استعمال. اور جیسے آپ اور ہم لوگ گروپ پہ بات کر رہے تھے, بھائی آپ بلو دی بیلی بیلٹ کے علاوہ کچھ اور سوچتے ہی نہیں ہو. مطلب آپ نے دوسرے کو گالی دینی ہے تو وہ بھی جینیٹل سے ریلیٹڈ ہے, پرائیویٹ پارٹ سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے کسی کو رسپانس دینا اپنے کیا کہتے ہیں نا ڈیسپریشن میں, تو آپ نے اس کے اوپر وہی الزام لگانا ہے. اور دا کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس وچ آر شیمفل بیکاز دس ایکچولی شوز کہ لوگ کتنا بیوقوف بن گئے. سو تو کمنگ بیک ٹو یو ناؤ, آف کورس یہ جو ون آف دا ریزن وائی وی آسک یو ٹو کم آن دا شو از بیکاز یہ بولتے ہیں کہ دیکھیے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا میڈیکل فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہے, اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی وی ایکچولی کالڈ یو اوور ہیئر. سو وائی ڈو یو تھنک, مطلب واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے ریگارڈنگ دس انٹائر ٹرانسجینڈر اور یہ جو انٹرسیکس کا معاملہ ہے, اینڈ میڈیکلی فیلڈ میں کیا پروون ہے, کیا واقعی کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس ہے, کیا کوئی ایسا کوئی گے جین ہے, کیا کوئی ایسی چیز ہے؟ تو آئی ووڈ وانٹ یو ٹو بی ایبل ٹو شیڈ سم لائٹ آن اٹ. اوکے گریٹ. تو پہلی بات تو یہ بہت عیاں ہو جائے واضح طور پہ کہ سائنس کے ہائپوتھیسس ملینس کی تعداد میں یہ پڑھے ہوئے ہیں کہ گے جین اور گے فلانا دھماکہ واٹس ایور, یو ول فائنڈ ملینز آف آرٹیکلس. لیکن یاد رکھیے گا ہائپوتھیسس کی اوقات صرف اتنی ہوتی ہے کہ میں کسی چیز کو دیکھوں اور میں اس پہ اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ کہہ دوں. فار ایگزامپل میں نے کوئی درخت دیکھا اور میں نے بولا دس از اے ٹری, اٹس گرین ان کلر, اٹ ہیز اے براؤن بارک, اٹ ہیز ڈیپ ان روٹس, دیٹس اٹ. یہ ہائپوتھیسس ہے, اور ہائپوتھیسس کسی کو بھی کوئی بھی بول سکتا ہے اور انٹرنیٹ پہ ڈال سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, دیر آر نو لاز, نو تھیوریز یٹ پریزنٹڈ سیئنگ ایکسپلسٹلی کہ گے جین ہے اور یہ بائی برتھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. کچھ چیزیں اس میں آپ جان لیں جس کو گرے ایریا میں رکھا جاتا ہے, اینڈ دس کمیونٹی ٹیک لیوریج کہ اس کو بیس بنا کے ہم باقی کی گندگی کو پروموٹ کریں گے. نمبر 1 از انٹرسیکس. اور اب جو میں بات کروں, میں چاہوں گا آڈینس اس کو بہت غور سے سن لیں. انٹرسیکس وہ انسان ہوتا ہے جس کے جو جینائٹلز ہیں وہ ایمبیگوس ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یا تو کلائٹرس بہت بڑا ہوگا, لیبیا میجورا مائنورا ہائپرٹروفڈ ہوں گے, چھوٹے ہوں گے, لیکن اندر ٹیسٹیز پریزنٹ ہوں گے. صحیح ہے؟ تو باہر سے فیمیل ہوگا اور اندر سے میل, یا پھر وائسی ورسا, باہر بہت چھوٹے ٹیسٹیز ہوں گے یا بہت بڑے ٹیسٹیز ہوں گے, اور نوٹسبلی اسمال پینس ہوگا اور اندر سے اووریز ہوں گے. صحیح ہے؟ یہ دونوں کیٹیگریز کو ہم انٹرسیکس کہتے ہیں. اور ایک اور کروموسومل ڈس آرڈر ہے کلائن فیلٹر سنڈروم. یہ دو نام آپ یاد رکھیں گے, اور ان دونوں کے اندر شہوت نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے؟ دے آر ناٹ ایبل ٹو ریپروڈیوس سیکچولی. یہ سوسائٹی کے لیے سیف ہے. یہ انٹلیکچولی ڈس ایبلڈ ہوتے ہیں, ان کے اندر انٹلیکچولیزم نہیں ہوتا, اور یہ ڈھکے چھپے رہنا پسند کرتے ہیں. یہ ہزاروں کی تعداد میں کوئی 1 یا 2 ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ تو میں نے بالکل
साफ वाजे कर दी. अब हम लोग आते हैं ट्रांसजेंडरिज्म. अब ये थोड़ी सी डेंजरस आइडियोलॉजी. डेंजरस क्यों? क्योंकि बाय बर्थ इनका एक सेक्स असाइंड होता है. इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक पीनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस जो मेल के हैं, फीमेल के लेबिया मेजोरा, माइनोरा, वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज ये फीमेल के हैं. ये इनके होते हैं. लेकिन बड़े होने के साथ साथ मेंटली ये समझते हैं कि जो सेक्स इनको बचपन में अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिया था वो नहीं है और ये कुछ और है. फॉर एग्जाम्पल, कोई मर्द पैदा होने वाला इंसान समझता है कि वो एक्चुअली औरत है या लड़की है, और इसी तरह कोई औरत पैदा होने वाली लड़की वो समझती है कि मैं मर्द हूं. अब इसके दो अंसर हैं इस्लामिकली, और मुझे डेंजरस इसलिए लगता है कि क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ने नाउजुबिल्लाह गलत फैसला कर दिया और आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला को चैलेंज करना हो गया. अच्छा, मैं यहाँ पे सॉरी आपको कट ऑफ कर रहा हूँ. मैं सवाल ये पूछूंगा, what makes them come to this conclusion? What gave the, because क्या ये सोच पहले भी पाई जाती थी या रिसेंटली ये किसी वजह से लोगों के दिमाग में आ रही है? बिकॉज अगर आप पहले सोसाइटीज़ में देखें तो ये कन्फ्यूजन जो इंटरसेक्स की बारे में थी वो नहीं पाई जाती थी. मतलब पीपल न्यू एंड उसको ढकी चुपी बात करते थे, या आइदर दे यूज्ड टू रिफर टू देम एज मेल और फीमेल. ऑफ कोर्स इस्लामिक फुकहा ने भी, जो हमने पिछले शो में जिक्र किया है, बट व्हाट इज अ साइकोलॉजिकल रीजन? इज इट बिकॉज वो किसी नैरेटिव को फॉलो कर रहे हैं, क्या सोसाइटी में किसी डिप्रेशन का रिजल्ट है? व्हाट डज बिफोर वी गो ऑन टू दिस क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन ही पूछना चाहूँगा, बल्कि ताकि ऑडियंस को ज़रा क्लैरिफाई हो जाए. वो उन्होंने शायद ये बात सुनी है अभी तक ऑडियंस ने कि ब्रदर जो हैं वो इनके साथ काम करते रहे. तो वो एक ये आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, आपको सवाल किया जा सकता है कि जी आप ये बताएं, आपने इनके साथ बेशक काम किया, पर्सनल लेवल पे काम किया, तो आपको क्या पता कि इनकी व्हाट गोज़ ऑन इन देयर कम्युनिटी, या आप किसी फोरम पे मौजूद हैं इनके, या इनके साथ आप डायरेक्टली इन कांटेक्ट हैं, इनके जो भी फोरम्स वगैरह बने हुए हैं ऐप्स पे, तो इसके बारे में ज़रा बताएं, फिर हम इंशाल्लाह उसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अच्छा, पहले तो बात ये है कि जैसे मैंने बताया था कि इनको डेटिंग ऐप्स के थ्रू इनको अप्रोच किया जाता था, फिर इनसे फेस टू फेस क्वेश्चंस किए जाते थे. सही है ना? और फेस टू फेस क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि मैं इनको बैठा लूँ अपने सामने और मैं इनसे बातचीत शुरू कर दूं. ऐसा नहीं होता था. प्यार मोहब्बत से, इज्जत एहतराम से, क्योंकि ये भी एट द एंड ऑफ द डे इंसान है, थोड़े डिसोबीडियंट हैं. वेल, इट्स ओके, वो रिपेंट करेंगे इंशाल्लाह, आमीन, मेरे अल्लाह से दुआ है ये. तो इनसे बात करते थे. जो 5 फैक्टर्स मुझे लगे कि ये यहाँ तक क्यों बात पहुँच जाती है. नंबर 1, ओवर एक्सपोजर. अगर इनका बचपन से ही पोर्नोग्राफिक कंटेंट के ऊपर ओवर एक्सपोजर रहा हो तो दे गेट फेड अप ऑफ इट. नाउ दे वांट समथिंग न्यू. और ये मैं चैलेंज देता हूँ कि कोई ऐसा इंसान मुझे ला दें, जो मैंने इनसे भी पूछा, बाकी लोगों से भी चैलेंज देता हूँ, जिसने एक ही पॉर्न देख के 4-5 दफ़ा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल की हो, और आपको कोई भी नहीं मिलेगा. आप इवन पॉर्न में भी जो मूवी आप देख लेते हैं, यू डोंट वांट टू वॉच इट अगैन, और आप दूसरी मूवी की तरफ जाते हैं, फिर तीसरी मूवी की. ऐसे ही थोड़ी ना $1 बिलियन इंडस्ट्री है, ऐसे ही थोड़ी ना इतना कॉन्टेंट इसमें डाला जा रहा है. देयर इज अ रीजन टू इट, बिकॉज वो आपका लस्ट सेटिस्फाई हो जाता है. नाउ यू वांट टू वॉच समथिंग एल्स. तो जब एक कैटेगरी आप देख देख के परेशान हो जाते हैं, थक चुके होते हैं, बोर हो जाते हैं, देन यू मूव ऑन टू अदर. तो ये ओवर एक्सपोजर जब होता है पोर्नोग्राफिक कंटेंट फ्रॉम एन अर्ली एज, तो ये मसला होता है. नंबर 1, सेक्सुअल डिविएंस. यस. नंबर 2, अगर कोई लड़का है जो शुरू से लड़कियों में पला बड़ा है, ठीक है, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक अडेप्टेशन होती है, जिसको निकोलस कमिंग्स ने भी बोला अपने इंटरव्यू के अंदर कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम है. तो वो लड़का फिर सोचता भी लड़कियों की तरह है, फिर उसे अपने साइकोलॉजिकली पसंद भी मर्द आते हैं क्योंकि वो लड़कियों में पला बड़ा होता है. एंड वाइसी वर्सा, अगर कोई लड़की लड़कों में पली बड़ी होती है तो इट्स मोर ऑफ कि हाईली लाइकली, हम कभी भी साइंस में एब्सोल्यूट टर्म नहीं यूज करते, हाईली लाइकली कि वो जो है लेस्बियानिज्म की तरफ जाएगी. नंबर 3, ब्रोकन टाइज ऑफ द फैमिली. अगर माँ बाप के बीच तकरार है, भाई बहनों के बीच तकरार है, बदतमीजी चलती है घर में, या डांट डपट का माहौल है, मतलब ट्रबल्ड फैमिली, जिसको डिसफंक्शनल फैमिलीज हम कहते हैं, तो फिर इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो बाहर शैडो ढूंढते हैं, जहां वो अम्ब्रेला ढूंढते हैं, जहां वो अपना इजहार कर सके. अब बाहर वाला उनका जिस तरह फायदा उठाए वो उसके ऊपर है. और नंबर 4 कि अगर जो है इनका खुद का रिलेशनशिप एक्सपीरियंस खराब होता है, कि अगर कोई लड़की पसंद आ गई उसने धोखा दे दिया, कोई लड़का पसंद आ गया उसने धोखा दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं बिलीव करेंगे इस रिलेशनशिप आइडियोलॉजी को. वो फिर चाहेंगे कि हम मर्दों की तरफ चलें, या मर्द है तो मर्द की तरफ, औरत है तो औरत की तरफ. अब इंसान का एक बहुत डेंजरस पार्ट है जो मैं यहाँ पे सारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा. इंसान के दिमाग में एक एरिया ऑफ प्लेजर है. सही है ना? एरिया ऑफ प्लेजर, जिस चीज से भी एक्साइट होगा आप उसकी तरफ बार बार जाएंगे. हमारे यहाँ मैस्टरबेशन एक एंडेमिक, एक एपिडेमिक बन चुका है. हर लड़का कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसको इजी एक्सेस अपने हाथ से शहवत मिल रही है.
اسی لڑکے کو جب اپنی ران پہ اپنی جو تھائز ہیں اس پہ رب کرنے سے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو شہوت ملتی ہے وہ کرے گا. پھر اس کو اگر تکیے سے مل رہی ہے وہ کرے گا. پھر اس کو گدے سے مل رہی ہے تو وہ کرے گا. پھر اس کو جانور سے مل رہی ہے تو وہ کرے گا. اینڈ دین کمس کہ جب اگر اس کو لڑکے میں وہ شہوت مل رہی ہے, اور یہ بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہے, کوئی بھی اسٹریٹ انسان گے بن سکتا ہے. بالکل صحیح ہے نا, کوئی بھی اسٹریٹ انسان آرام سے گے بن سکتا ہے. کیوں؟ اگر اس دوسرے بندے نے اس کا ایریا آف پلیجر ایکسائٹ کر دیا تو وہ آرام سے گے بن جائے گا. اسی طرح کوئی لڑکی آرام سے لیسبین بن سکتی ہے, اگر اس کا ایریا آف پلیجر ایکسائٹ ہو گیا تو وہ لڑکی بن جائے گی, لیسبین بن جائے گی. اچھا, میں یہاں پہ سوری آپ کی بات کو کاٹ کر ایک امپورٹنٹ بات بولوں گا اسلامک ٹیچنگس سے ریلیٹڈ, دیٹ صد و ذرائع. اسلام کا ایک پرنسپل ہے کہ کوئی بھی چیز اگر وہ حرام کی طرف یا کوئی آبلیگیشن کی طرف جاتی ہے تو اگر وہ اس کی طرف لیڈ آن کرتی ہے نا, اس کو بند کر دیا جائے گا. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہے کہ جب بلوغت کی عمر میں 2 بھائی پہنچ جائیں تو ظاہری بات ہے ان کے بستر کی بھی ایک تمیز ہے, بھائی بہن کے بیچ میں, ماں اور بیٹے کے بیچ میں. دا ویری آئیڈیا آف ایک حیا اور ایک شرم اور ایک ایتھکس, ایک مینرس ہمیں سکھائے گئے. یہ سوسائٹی میں یہ سارے بیریئرز بریک کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بیریئر نہ رہے, آپ ایک جانور بن جائیں اور آپ کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. بالکل, دس از واٹ دی بیسکلی ٹرائنگ ٹو ڈو. بالکل آپ کچھ کنٹینیو کر رہے ہیں. جی, تو اب پھر یہاں پر بات اس نہج تک پہنچ جاتی ہے کہ اس میں پیڈوفلزم بھی آ جائے گا, اس کے اندر انسیسٹزم بھی آ جائے گا کہ وہ اپنی ماں, اپنی بہن, اپنے بھائیوں کے ساتھ, سگی بھائیوں کے ساتھ کریں گے. کیوں؟ ایریا آف پلیجر ایکسائٹ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا. اور ایریا آف پلیجر کو صرف ایک چیز ہے جو انہیبٹ کرتی ہے, اور وہ ہے ایریا آف ہنگر. برین میں ہی موجود ہے, دونوں ساتھ ساتھ, ایریا آف پلیجر, ایریا آف ہنگر. برین میں ایریا آف ہنگر. تو روزے رکھنے کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا, روزہ جو ہے وہ آپ کی سیکشل ڈیزائرز کو کم کرتا ہے. دس واز دا سائنٹیفک ریزن بہائنڈ وائی ڈڈ دا پروفٹ سے کہ آپ روزے رکھیں. تو جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کی شہوت کم ہوتی ہے کیونکہ ان کا ایریا آف پلیجر انہیبٹ ہو جاتا ہے بائی دا ایریا آف ہنگر دیٹ از نیکسٹ ٹو دیم. صحیح ہے. آئی ہوپ کہ یہاں تک میں نے ساری بات کر لی ہے. تو ہم اس بات پہ چلتے ہیں جو آپ نے مجھ سے ایک کویشچن پوچھا تھا, ٹرانسجینڈرزم اور تو میں ٹرانسجینڈرزم پہ تھا, which to me is a very dangerous thing, کیونکہ اللہ نے آپ کو مرد یا عورت بنایا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ نہیں ہیں. جتنے بھی چیلنج کرنے والے لوگ ہماری اسلامک ہسٹری میں ہے نا, چاہے وہ فرعون ہو, ڈس اوبیڈینٹ نہیں تھا, چیلنج کر دیا تھا خدا کی اتھارٹی کو. قارون ڈس اوبیڈینٹ نہیں, چیلنج کر دیا تھا. سامری ڈس اوبیڈینٹ نہیں, چیلنج. نمرود ڈس اوبیڈینٹ نہیں, چیلنج. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج نہیں پسند. گناہ آپ کریں, آپ اس پہ معافی مانگے, اللہ معاف کر دے گا اگر آپ نے تہہ دل سے معافی مانگی ہوگی. لیکن اگر آپ نے اللہ کو چیلنج کر دیا کہ تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے, یہاں اللہ کا عذاب آئے گا. تو ٹرانسجینڈرزم فالز انٹو دس کیٹیگری کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد یا عورت بنایا ہے, اللہ کو پتا ہے. اب آپ کو اپنے دماغ کو سمجھانا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے, یہ ایسا ہے. آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہے. اسی لیے اس کو گناہ کی کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے. جو کام آپ کر سکتے ہیں اور وہ اللہ کی ڈس اوبیڈینس ہے وہ گناہ ہے. ٹرانسجینڈر جن کو لگتا ہے کہ وہ فیمیل ہیں اور ان کو میل اللہ نے بنا دیا ہے, وہ اس شہوت پہ کنٹرول کریں گے. دس از واٹ اللہ وانٹس بیکاز اٹ فالز انٹو دا کیٹیگری آف اے میجر سن. ایگزیکٹلی. یہ لاجیکلی نہیں ہے کہ میں ایک انسان کو چور خود پیدا کروں اور وہ چوری کرے تو میں اسے عذاب دوں. ناٹ پاسبل. دس ناٹ ہیپنس. دس از ناٹ وٹ اللہ ڈز. رائٹ. اللہ نے آپ کو مرد یا عورت ہی بنایا ہے. آپ کی پریفرنس یہ ہے کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ وہ مرد یا عورت ہیں, اور اس پہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. دس از دا موسٹ ڈینجرس آف آل دا کیٹیگریز. اگریڈ اپون. بلکہ جو بھائی نے بات کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو گناہوں کے بارے میں تو کلیئر کٹ کہتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ, کہ تمہارے گناہ جتنے مرضی بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام تر گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ گناہ جتنا مرضی بڑا ہو, جتنا مرضی بڑا ہیوج گناہ ہو, توبہ آپ کا گناہ کبیرہ بھی توبہ کرنے کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن جو بھائی نے بات کی نا وہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ جو اگر آپ نے چیلنج کرنا شروع کر دیا, اگر آپ نے یہ بھی بول دیا کہ اسلام میں نماز نہیں ہے یا اسلام میں روزہ نہیں ہے, تو دیٹ از دا ٹائم وین یو گیٹ آؤٹ آف دا فولڈ آف اسلام. اور اگر آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دین سے نکل جاتے ہیں, اور آپ اس کے بعد کوئی اینڈ نہیں جاتا نا. آپ کے مورل باؤنڈریز آپ کی ڈیمینش ہو گئی ہیں, دین کی باؤنڈریز ختم ہو گئی ہیں. آپ مرد عورت بن جائے, عورت مرد بن جائے, مرد مرد سے پیار کرے, عورت عورت سے پیار کرے, جو آپ نے انسیسم کی بات کی. اور اب تو نیکروفیلیا بھی آتا جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر, بیسٹیلٹی بھی آتی جا رہی ہے, جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا اور لاشوں کو بھی نہیں چھوڑا. تو جب آپ نے مورل کمپس ہی ختم کر دیا تو یو کین گو اینی ویئر ناؤ. اینڈ یو رائٹلی سیڈ کہ جو فرعون تھا یا کوئی بھی ایسی قوم دیکھیے تو ان کی طغیانی جو ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ فَإِنَّهُ طَغَىٰ, کہ وہ بیسکلی جو ہے نا ایک حد سے آگے بڑھ گیا ہے. وہ حد سے آگے کیا بڑھ گیا ہے کہ اس نے یہ بات کا دعویٰ کر دیا اپنی ایروگنس میں, بیکاز
اگر آپ سورہ طٰہٰ میں جو میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا تو اس میں اگر آپ بیسک جو چیپٹر ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے کہ ایسے شخص کی پیروی نہ کرنا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا. وہ وہی کرتا ہے جو اس کی خواہشات اس کو کہتی ہیں. فرعون بیکاز ہی بیکیم اے سلیو آف ہز ڈیزائر اینڈ ہز ڈیزائر واز ٹو ہیو پاور دیٹ ہی اسٹارٹڈ کلیمنگ ٹو بی اے گاڈ. بالکل ہی سیڈ میں ہوں تمہارا خدا, اور اس کی وجہ سے اس کی تباہی ہوئی. لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی, جب نبی بھیجا, جب انہوں نے اس حد سے پار ہو گیا کہ انہوں نے بولا یار مذاق اڑانا شروع کر دیا, بولا نہیں, دس از دے اسٹارٹڈ جسٹیفائنگ اٹ. بالکل ایسے. And so not only those who were doing it got destroyed, but also those who supported them got destroyed. ایک وجی بھائی ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے جو بہت سارے علماء جو ہیں, اور آپ بھی بھول گئے, حضرت لوط کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم صرف یہی بتاتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا, اور ان کی وائف جو تھیں وہ بھی کرپٹ لوگوں کا پارٹ تھیں, تو ان کو اللہ, ہم یہی تو سب کو بتاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن میں جہاں حضرت لوط کا ذکر ہے, وہاں جب وہ لوگوں کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے گئے, لوگوں نے انہیں کیا کہا, اور یہ والی بات جو یہ بولتے ہیں نا قوم لوط اسٹگما بنا دیا ہے, اب سن لیں اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا. ان لوگوں نے حضرت لوط کو کہا اس کو ہم سے دور کرو, یہ بہت ہی پاک ہے, یہ بہت پاک ہے. تو وہ تو خود یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم برے ہیں اور تم پاک ہو, اور تم کیونکہ پاک ہو اور تم مائنورٹی میں ہو, آپ چلے جاؤ یہاں سے, نعوذ باللہ, آپ کو یہاں سے نکال, ہم جیسے ہمیں رہنے دو, ہم برے ہیں اچھے ہیں. تو یہ والا ایک بہت بڑا پارٹ ہے جو کہ یہ بولتے ہیں قوم لوط کو اتنا اسٹگما بنا دیا, قوم لوط کو اتنا اسٹگما بنا دیا. نہیں, قوم لوط تو خود ایکسیپٹ کر رہی ہے, وی آر دا کرپٹ پیپل, وی آر دا کرپٹ پیپل, وی آر دا کرپٹ پیپل. وہ تو لوط کو بولیے تمہیں اتنا ہے تو تم چلے جاؤ یہاں سے, نعوذ باللہ. تو اس والے پارٹ کو بہت سارے لوگ نہیں بتاتے کہ حضرت لوط کی گواہی تو خود قوم لوط دے رہی ہے کہ وہ پیور ہے, وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے. اب یہاں پہ جو آتی ہے نا یہ ایروگنس آ جاتی ہے, یہاں پہ جو آتی ہے جانتے بوجھتے کسی گناہ کو صحیح قرار دینا. یہ اس امت کا سب سے بڑا گناہ تھا. they knew that they were the corrupt people, despite that they said ہم صحیح, ہم رہیں گے یہاں پہ, آپ اتنے پارسا ہو, اتنے پاک صاف ہو, اتنے اچھے ہو, تو آپ یہاں سے نکل جاؤ. بلکہ ایک اور یہاں پہ بات میں کرنا چاہوں گا کہ اس بات کی ڈیفینس میں نا, قوم لوط والی بات کے اندر نا ایک بات کی جاتی ہے بڑے کامنلی, میں نے دیکھا ہے بڑے آرام سے, کہ قوم لوط کو اس لیے تباہ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ہومو سیکشولیٹی کے اندر ملوث تھی. ایک بات آرگومنٹ دیا جاتا ہے, کہتے ہیں ان کو اسی لیے تباہ کر دیا گیا کیونکہ وہ ریپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کی مرضی کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے تھے. ٹھیک ہے, گیسٹ آئے تھے, گیسٹ کو آنر نہیں کیا لوط علیہ السلام کے گھر پہ جو آئے تھے. تو بھائی سیدھی سی بات ہے, قرآن کے اپنے الفاظ ہیں کہ لوط علیہ السلام انہوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم, ہمارے لیے عورتیں موجود ہیں, تم نے اگر اپنی جو ضروریات میں پوری کرنی, خواہشات پوری کرنی, تم ان سے کیوں نہیں پوری کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ تم دوبارہ سے انکلائن ہوتے ہو اپنی طرح کے مردوں کی طرف؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر کٹ بتا رہا ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ انوالوڈ انٹو ہومو سیکشولیٹی, جس کی وجہ سے وچ از لیڈنگ ٹو یور ڈاؤن فال. تو اس کو تم کو ریلیٹ کر کے ریپ سے ان چیزوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش نہ کرو. اچھا, ایک بہت میں اچھا اس پہ جواب دینا چاہوں گا. جو یہ بولتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب اس لیے نازل ہوا بیکاز وہ ڈاکہ ڈالتے تھے, ریپ کرتے تھے. نمبر 1, یہ ایک ایسا عذاب تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے قابل نے قتل کر دیا حابل کا. قتل ریپ سے زیادہ بڑا گناہ ہے ہمارے یہاں, صحیح ہے, اس کے اوپر عذاب نہیں آیا. بالکل. حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل ان کی امت نے کر دیا, ان کے اوپر عذاب نہیں آیا. حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگا دی, ان کے اوپر عذاب نہیں آیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا, ان کے اوپر عذاب نہیں آیا. یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ انہوں نے ریپ انٹینٹ کیا, جو کہ فرشتوں کا ہو بھی نہیں سکتا. فرشتوں کا ریپ ہو بھی نہیں سکتا, صحیح ہے. ریپ کے لیے فزیکل فارم ہونے چاہیے, اور فرشتوں کے ساتھ فزیکل فارم کے ساتھ اللہ کی پروٹیکشن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے انٹینٹ کیا اور ان کے اوپر عذاب آ گیا. ایبسلیوٹلی ربش. سورہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر, وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک ایسے گناہ میں ملوث ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. یہاں اس کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن اللہ نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دی. اٹ از ناٹ جینیٹک. اگر ہوتا تو ہمیں یہ ایویڈنسز حضرت آدم کی ٹرائب سے ملتے, حضرت شیس کی ٹرائب سے ملتے, حضرت نوح علیہ السلام کی, حضرت ادریس, حضرت الیاس اس کے بعد کی ٹرائب سے ملتے. ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملتا. اللہ نے اس کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن کو اٹھا کے دیوار سے مار دیا, یہ کہہ کے کہ تم سے پہلے یہ گناہ دنیا میں کسی نے سرزد نہیں کیا. اس کا مطلب نہ وہ ڈاکے میں تھے, نہ وہ ریپ میں تھے, نہ وہ قتل و غارت میں تھے, نہ وہ کسی اور چیز میں تھے. وہ کس میں تھے؟ وہ ہومو سیکشولیٹی میں تھے. وہ ہومو سیکشولیٹی میں تھے, وہ اس کو کامن کرنا چاہ رہے تھے. تو جہاں ہم یہ ذکر کر رہے تھے ٹرانسجینڈرزم انٹرسیکس کا, تو ایک ٹرم ہوتی ہے خواجہ سرا, ایک ٹرم ہوتی ہے ہجڑا, صحیح ہے.
پہلے میں ہجڑے کی آپ کو بتا دوں, وہ میلز, یہ چائنیز ڈائنیسٹی سے آیا ہے جن کے پرائیویٹ پارٹ کو کیسٹریٹ کر دیا جائے. اٹ کوڈ بی ڈیو ٹو اے پنشمنٹ, اٹ کوڈ بی ڈیو ٹو اینی تھنگ, کیسٹریٹ کر دیا جائے. ان کی بڑی عزت ہے اسلام میں, جن کے بارے میں جو ہے کسی نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اسلامک ڈائنیسٹی کا تو بڑا پارٹ رہے ہیں ہجڑے. وہ کیوں رہے ہیں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مدینہ منورہ میں جہاں وہ ہیں اس وقت, تو وہاں کی حفاظت کے لیے ایسے لوگ چاہیے تھے جو پوری طریقے سے پاک ہوں, ان کو نہ حیض ٹھہرتا ہو, مینسز نہیں ہوتے ہوں, نہ ان کو جو ہے ایجیکولیٹ کرتے ہیں, وہ ایسے لوگ چاہیے تھے. تو ان کا انتخاب کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ نہ یہ مرد کی کیٹیگری میں آتے ہیں نہ یہ عورتوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ان کے اندر کوئی شہوت نہیں ہوتی, یہ ڈھکے چھپے ہوتے ہیں, اور وہ عورتوں کے حجرے کے کام جو بھاری بھرکم کام ہوتے ہیں جو عورتوں سے نہیں ہوں, تو ان لوگوں کو پھر وہاں لگایا جاتا ہے. ان کو آغا کہتے ہیں ریسپیکٹبلی, اینڈ دے ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ ان دا اسلامک سوسائٹی. یہ بہت معصوم ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, اور یہ بہت ہی ایمانداری سے, بہت پابندی سے, کیونکہ کسی چیز میں ملوث, ان کے اندر کوئی شہوت نہیں ہے نا, کسی چیز میں ملوث نہیں ہے, کوئی ڈرٹ نہیں ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حجرے کی آج بھی صفائی کرتے تھے. ابھی ریسنٹلی ان کے آخری کی ڈیتھ ہوئی ہے. اسلامک جو آپ کا حرمین شریفین کا پیج ہے اس پہ یہ آیا بھی تھا جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ بڑے آنریبل ہیں, ان کو ہم ہجڑے کہتے ہیں. نمبر 2, خواجہ سرا. خواجہ سرا انٹر سیکس کے لیے یوز ہوتا ہے. جو بھی کہہ رہے تھے نا شلوار اتارو شلوار اتارو, بھائی شلوار نہیں اتاریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہیں یا انٹر سیکس ہیں. خواجہ سرا انٹر سیکس ہوتے ہیں. ٹرانسجینڈرزم ہمارے یہاں اسلام میں نہیں ہے. یہ آپ کو بات بہت ویئرڈ لگے گی, لیکن یہ ویئرڈ کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں دیکھیے یہ تو ٹرانسفوبک ہے. نہیں, بالکل بھائی آپ یہ بات مان لیں کہ میں ایک مرد ہوں, اللہ نے مجھے بایولوجیکلی ایک مرد بنایا ہے, اور میں گھس رہا ہوں عورتوں کی محفل میں, صحیح ہے نا, اور میں وہاں جا رہا ہوں, میں کیونکہ کنسیڈر کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں, صحیح ہے. انٹر سیکس کی کیٹیگری سے میں ہٹ گیا ہوں, کیونکہ انٹر سیکس تو اللہ نے ہی ایسا بنایا نا ان کو, ان کے اندر شہوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو وہ اب عورتوں کی محفل میں جائے مردوں کی محفل میں جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اصل تو شہوت کی وجہ سے دونوں محفلوں کو روکا گیا ہے, اپنے اپنے ڈومین میں رہنے کے لیے کہا ہے. تو ٹرانسجینڈر کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ بایولوجیکلی میل یا فیمیل ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی بایولوجیکل جو اسائنڈ سیکس ہے اس کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے. یہ بہت ڈینجرس ہے. اب میں چلا جاؤں عورتوں کی محفل میں اور وہ جب مجھے بولیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو, میں بولوں نہیں میں تو ٹرانسجینڈر ہوں, میں تو یہاں سارے مزے اٹھا سکتا ہوں, صحیح ہے نا. اور اسی طرح سے اب آپ دیکھیں اگر ہم لوگ اس کو نارملائز کر لیں تو وضو خانے میں ہمیں عورتیں دکھیں گی مردوں کے ساتھ, ہمیں مساجد میں عورتیں دکھیں گی مردوں کے ساتھ. کیوں؟ وہ عورتیں کلیم کریں گی ہم تو مرد ہیں, ٹرانسجینڈرزم. اور ہم لوگ پھر جا کے جتنی بھی عورتوں کی چیزیں جس میں اسپیسیفکلی صرف عورتوں کو پرمیشن ہے, ہم پھر وہاں بھی جا سکتے ہیں, ہم کسی کے گھر میں بھی جا سکتے ہیں, محرم ہی چلا گیا پھر اسلام سے. یہی مسئلہ آ جائے گا نا. اب کتنے اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے. ناٹ جسٹ دس, یہ ایشو اگر آپ آن اے براڈر اسکیل دیکھیں تو کل کو جس عورت کو اس کا انہیریٹنس میں شیئر نہیں مل رہا, وہ بولے گی میں مرد ہوں, مجھے میرا شیئر دو. یو نو دس کین بی ڈن, بیکاز یہ جو آپ کا ٹرانسجینڈر جو ایکٹ ہے 2018 کا, یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو انہوں نے کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے پاس آن کر دیا تھا, یہ جس امبریلا کے انڈر جس طرح سے یہ آپ کے اندر یہ کنفیوژن ڈالنا چاہ رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ بات کرتے ہو, اگر آپ اس چیز کے اوپر اگینسٹ بات کرتے ہو, جس طرح کی فریڈم آف اسپیچ کے دعوے دار اس کو سبجیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. I was watching باہر ایک انڈیویجول میٹ والش, just to be able to take a name, he was actually logically refuting a guy جو برام بیٹھا تھا. He was actually identifying himself as a woman, کہ میں عورت ہوں, لیکن تھا مرد. اس نے جب لاجکلی بات کرنا شروع کی نا, اسے کس نے کندھے کے ہاتھ پہ رکھا کہ بیٹا اسٹاپ, ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایمبولینس میں ہاسپٹل جانا پڑے. بینچ بھی لوگ آتا. The point is کیجیے نا کہ that individual, the confused individual proved that the other person's point to be true, کہ یار آپ جو ہے نا you don't have a logical reason, and this is exactly why I want to be able to highlight the very idea کہ Moise frustration میں لوگوں کی, اور the kind of rhetoric he uses کہ تمہاری سوسائٹی میں ایک گند ہے, تم شروع سے گندے رہے ہو, تمہارے پاس ایسا ہوتا ہے, تمہارے پاس یہ تیل استعمال ہوتا ہے, تم جو ہے نا تمہارے پاس جو ہے نا اس طرح کی پٹھانوں میں جو ہے نا فلاں جو ہے نا ہجڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے, یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. ہی از سیلنگ آل آف دس اینڈ بینگ ایبل ٹو کم انڈر دا امبریلا آف ٹرانسجینڈرزم اور اس کی جو ہومو سیکشوالٹی. سو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کے انڈیویجول جو اس طرح کے معصوم لوگوں کو اس طرح کا ایجنڈا بیچتے ہیں, تو آپ ان کو کیا میسج کرو گے, آپ ان کو کیا کلیئرٹی دو گے, آپ ان کو کیا سچائی کا سامنا کرواؤ گے؟ دیکھیں میں ہمیشہ سے جو بھی مجھ سے اس طرح کا انسان آ کے بات کرتے ہیں, میں ان کو بولتا ہوں دیکھیں سچ وہ ہے جو اللہ نے ریویل کیا ہے, سچ وہ ہے.
اگر آپ اس کو لا نہیں مانیں گے آپ کی زندگی تتر پتر ہو کے رہ جائے گی, آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. ہمارے سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو لا نہیں سمجھتے, جبکہ لا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انچینجبل ایبسولوٹ. دنیا کی کوئی کتاب مجھے دکھا دیں جس کے 1400 سال میں ریوائز ایڈیشن نہیں آیا ہو, ایک کتاب دکھا دیں. صرف ایک واحد قرآن ہے جس کا کوئی ریوائز ایڈیشن نہیں ہے, جو آ گیا وہ آ گیا اور ابھی تک ویسا ہے. تو اس کا مطلب ہے لاجیکلی ایبسولوٹ کو بلیف سسٹم بنایا جاتا ہے یا چینجبل کو بلیف سسٹم بنایا جاتا ہے. کوئی بھی لاجیکل انسان بولے گا کہ ایبسولوٹ کو بلیف سسٹم. سائنس تو چینج ہوتی رہتی ہے. کل کو سائنس اٹھا کے اگر یہ بول دیں گی نا ٹرانسجینڈرزم یہ نہیں اور یہ ہے, یہ سب موت پڑ جانی ہے, سب کو موت پڑ جانی ہے. کہ ہم تو یہ بیچتے آئے, نیریٹو بیچتے آئے, سب کو موت پڑ جانی ہے. تو مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو آپ سب سے اوپر رکھیں, اس سے ڈرائیو کریں سائنس کو. جس دن آپ سائنس کو ڈرائیو کریں گے قرآن سے تو آپ کو اس کے اندر ایمبیگوٹی, کانٹرڈکشنز دکھیں گی, کیونکہ سائنس ایوالو کر رہی ہے. چھوٹی سی میں ایگزامپل دے دوں جو ہم لوگ کافی لوگوں کو بتاتے آتے ہیں. کافی لوگوں کو آپ نے وجی بھائی اپنی جب آپ گریڈ 6 میں ہوں گے آپ نے اسمالسٹ پارٹیکل میٹر کا کیا پڑھا ہوگا؟ وہی ایٹم پڑھا, آپ نے بھی ایٹم پڑھا ہوگا نا. پھر سائنس نے بولا ایٹم نہیں ہے, سب ایٹامک پارٹیکلز آر دی اسمالسٹ. صحیح ہے نا. تو جتنا آپ نے پڑھا نا اب وہ غلط ہو گیا ہے. اب سائنس بولتی ہے سب ایٹامک پارٹیکلز آر دی اسمالسٹ. صحیح ہے. اور اب کی جو تھیوری آئی ہے انہوں نے بولا ہے سب ایٹامک پارٹیکلز نہیں ہے, کوارک ہے جو کہ اسمالسٹ آف آل ہے. اور اب وہ بول رہے ہیں ہم یہاں پہ ابھی اس کو نہیں روک سکتے, اس سے بھی اسمالسٹ کچھ ہوگا جو کوارک کو بناتا ہے. صحیح ہے نا. اس کے علاوہ جب آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ سن کا بھی ایک آربٹ ہے اور وہ اپنے ایکسس پہ روٹیٹ کرتا ہے. آپ لوگوں نے یہ نہیں پڑھا ہوگا. صحیح ہے نا. ہم نے پڑھا تو ہم نے یہ پڑھا کہ سن کا ایکسس ہے اور اس میں وہ روٹیٹ کرتا ہے. صحیح. تو سائنس ایوالو ہوتی ہے. آپ نے کتنے اسٹیٹ آف میٹرز پڑھا تھا اپنی بچپن میں؟ 3 اسٹیٹس پڑھا ہوگا. سالڈ, لیکوڈ, گیس. ابھی سائنس بول رہی نہیں ایک اور آ گیا وچ از پلازما. صحیح ہے نا. تو آپ ایسے چینجبل تھیوریز والے سبجیکٹ کو کیسے بلیف سسٹم کا پارٹ بنا سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ گیٹ دس. ٹرانزینٹ ہے نا, obviously it's not the objective truth. تو اور قرآن ہمیں کیا بات بولتا ہے؟ جو آیا 1400 سال پہلے 6000 کے قریب آیات اتری ہیں, وہ 6000 کی ہی قریب ہیں, ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا, اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی, وہ ہے جو ہے. صحیح ہے. تو لاجیکلی بھی کوئی انسان ہوگا نا دنیا کا, وہ یہی بات بولے گا کہ بھائی ایسی کتاب کو لا بنانا چاہیے جو انچینجبل ایبسولوٹ ہے, وہ قرآن ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کروں گا اپنی آڈینس کے لیے بھی کہ دیکھیے ایک بہت بڑا ریزن جو میں ذاتی طور پر, بیکاز دیکھیے میں ہم نے اپنے گیسٹ بلایا ہے ٹو بی ایبل ٹو اسپیک آن اٹ فرام اے میڈیکل پرسپیکٹیو, کیونکہ جو اعتراض تھا نا کہ یار یہ تو دینی انکلائنڈ ہے, ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے, ان کی کیا ڈگریز ہیں, تو ہماری ڈگریز ان ٹرمز آف ریلیجیس اسپیکٹ ہے, تو ہم نے وہ میڈیکل اسپیکٹ سے بھی آپ کو بتایا. ون آف دا ریزن از کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کے اندر انوالو ہو رہے ہیں, ایتھیزم میں انوالو ہو رہے ہیں, انکلائنڈ ہو رہے ہیں, بیکاز دے فیل کہ یہ زیادہ انٹلیکچوئل پروف کرتا ہے ان کو. اس کے لیے ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, اینڈ دس از دا کائنڈ آف میسج میں پیرنٹس کو بتاؤں گا کہ دیکھیے اپنے بچوں کو دین کی سمجھ دیجیے, شرم نہیں کھائیے, اپنے بچوں کو دین کے ایز انڈیویجولز. آپ جتنے بھی یوتھ کلب کے اسپیکرز دیتے ہیں آپ بولتے ہیں کہ یار کہ یہ الحمد للہ اللہ کے فضل سے آپ کے لیے ایک اچھا انفلوئنس ہے, آپ کے بچے کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں. دیز آر دا ویری انڈیویجولز جنہوں نے اس اسٹیریوٹائپ اسپیکٹ کو بریک کر کے اپنے لیے ایک دین کے لیے راستہ پیو کیا. اینڈ دس ایگزیکٹلی وائی وی نیڈ ٹو گیو اے اسٹرانگ گراؤنڈنگ ٹو آور چلڈرن. نہیں ہوگا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ کیا جو دین سے ریلیٹڈ ہے, جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, جو قرآن پڑھتا ہے, جو قرآن حفظ کرتا ہے, دیٹ انڈیویجول از بیسکلی اے بیکورڈ ہے. اور اگر میں انٹلیکچوئلزم کی بات کر رہا ہوں, میں جینڈر ڈسفوریا کی بات کر رہا ہوں, میں جینڈر فلوئڈٹی کی بات کر رہا ہوں, میں ٹرانسجینڈرزم کی بات کر رہا ہوں, میں بہت انٹلیکچوئل ہوں, تو میں جو ہے نا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہوں. دس از ایگزیکٹلی واٹ دا اسکولنگ سسٹم از ڈوئنگ, because it's bound to make science as a god and religion sideways, because religion کے بغیر آپ کر لو گے. نیکسٹ کویشچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا about this whole gender dysphoria or gender fluidity, what does science have to say about it and what does as like a medical expert آپ جو ہے نا اس کو کیا اوپر روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے جینڈر ڈسفوریا از اے سائیکولوجیکل سائیکیٹرکل ڈس آرڈر. اس کو تو سائنس خود ڈیزیز مانتی ہے, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان جیسا پیدا ہوتا ہے اس کو اس سے نفرت ہوتی ہے, اس کو اپنا جینڈر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. صحیح ہے نا, اس کو اس سے نفرت ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی اور جینڈر اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اس کو اپنا جینڈر نہیں پسند آ رہا ہوتا. اور اس کی تھراپیز ہوتی ہیں, اس کی میڈیکیشن ہوتی ہے. یہ سائیکیٹرکل ڈس آرڈر ہے جو پریزنٹ ہے. ایک لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن اس کا دماغ نہیں مان رہا کہ وہ لڑکا ہے. صحیح ہے. تو یہ دو الگ الگ ٹرمس ہیں جن کو ایک ہی بنا دیتے ہیں, ٹرانسجینڈر اور جینڈر ڈسفوریا. ٹرانسجینڈر آئی وانٹ ٹو بی اے فیمیل, اینڈ جینڈر ڈسفوریا از آئی تھنک آئی ایم ناٹ اے میل. جو پیدا میل ہوا ہے
لیکن ہی ڈز ناٹ تھنک دیٹ ہی از اے میل. تو یہ ایک خود ہی سائیکیٹریکل النس ہے اور اس کو ہم ایز این النس ہی بات کرتے ہیں اس کی. دوسری جو بات وجی بھائی میں یہ بولوں گا کہ LGBTQ جو کمیونٹی ہے اور جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں اچھے لوگ ہیں, خود جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. جب تک آپ گناہ کو گناہ مانتے ہیں آپ کی معافی ہے, آپ بچ جائیں گے. جس دن آپ گناہ کو گناہ ماننا ہی چھوڑ دیتے ہیں نا, عذاب اس دن آتا ہے, بربادی اس دن ہوتی ہے. صحیح ہے نا. میں نے جتنے لوگوں سے انٹریکٹ کیا, ایک سمپل سا کویشچن جو میں پٹ فارورڈ کرتا ہوں, آپ ہی کی سائنس ہے نا جس پہ آپ بلیو کرتے ہیں, آپ ہی کی سائنس ہے جو ٹرانسجینڈرزم بتاتی ہے, آپ ہی کی سائنس ہے جو انٹرسیکس بتاتی ہے. ابھی میری جو یہ والی بات ہوگی نا اس میں بہت سارے لوگوں کا منہ بن جائے گا. آپ ہی کی سائنس ہے جس نے میل کی ٹیسٹیز کو, پینس کو, اسکروٹم کو, اسپرم کو, ایپیڈیڈائمس کو, واس ڈیفرنس کو ریپروڈکٹیو آرگن کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا ہے. آپ ہی کی سائنس ہے جس نے اووری کو, وجائنا کو, یوٹرس کو, فلوپین ٹیوب کو, لیبیا میجورا مائنورا کو, سروکس کو ریپروڈکٹیو آرگن کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا ہے. تو دو میل اگر آپس میں سیکس کرتے ہیں تو وہ ریپروڈیوس کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ کی وہ ڈیفینیشن غلط ہے یا تو آپ کی یہ ڈیفینیشن غلط ہے. اینی میل ہو از ایبل ٹو ریپروڈیوس will produce a sperm, and if he is producing a sperm, that definitely means کہ وہ ریپروڈکٹیو ہے یا پھر وہ بچے پیدا کر سکتا ہے, تو وہ گے نہیں ہو سکتا. سمپل سی بات ہے, وہ اسٹریٹ ہوگا. اینی فیمیل who is having menses, who is producing ovaries, who has an ovum is fertile, she cannot be a lesbian. صحیح ہے. اور آپ جتنے گیز دیکھیں گے وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کر رہے ہوتے ہیں اور اسپرم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی سوچ غلط ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بناوٹ غلط ہے؟ نعوذ باللہ. obviously ان کی سوچ غلط ہے. سائنس کو یہ خود ہی کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, میں کچھ نہیں بول رہا, یہ سائنس کو خود ہی کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. آپ کا اسپرم ریپروڈکٹیو ڈی این اے لے کر آتا ہے. ڈی این اے ہیز دا میسج آف یور آف اسپرنگ کہ آپ کے آف اسپرنگ کیسے ہوں گے. تو جب تک ڈی این اے فرٹیلائز ہی نہیں کرے گا اووم کے ساتھ, آف اسپرنگ ہی نہیں آئے گا, تو آپ کی تو نسل ہی رک گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا. تو وہ کیا ہم نے انسان کو بہترین اوپر جنت میں رہنے کے لیے بنایا تھا, دنیا میں بھیجنے کے لیے بنایا تھا. تو یو آر کلوزنگ دا ڈور فار Allah's creation to come into this world. پھر آپ سوچیں کہ آپ کس عذاب کے مستحق ہوں گے اس کے بعد. اور مقاصد شریعہ میں بیسکلی جو ایک ریزن ہے وہی ہے کہ لینیج کو پروٹیکٹ کرنا, بیکاز شادی از ناٹ جسٹ اباؤٹ فلفلنگ یور ڈیزائرز, دیٹ از ون ایسپیکٹ آف اٹ, بٹ دی آئیڈیا از احکامات, اس کے رولنگز ایسوسیٹیڈ ہے. دین میں آپ کو اولاد کی تربیت, رسپانسبلٹی, آپ کے جانور سے بھی بدتر تو نہیں ہو سکتے نا. جانور میں بھی ایک تمیز ہے, جانور میں بھی ایک شیر بھی جو ہے وہ اپنی لینیج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پچھلے قبض کو جو ہے واپس مار دیتا ہے, اپنی ٹیریٹری کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ کو جو بہترین جو ایک دنیا میں مخلوق بنایا ہے وہ اپنی انٹلیکچوئل ایسپیکٹ کی وجہ سے, ضروری کہ آپ نہیں بس شہوت پوری کر رہے ہیں کہ آپ کو آدمی ملے, جانور ملے, عورت ملے, فلاں ملے. آپ نے بولا کوئی باؤنڈری نہیں ہے. سو حیا کا جو دروازہ ہے, دس از ایکچولی جو ایسپیکٹ ہم نے لاسٹ ٹائم شو میں ریفلیکٹ کیا تھا. گالیاں, گندی باتیں, ہمیں بھی بات ہو رہی ہے تو وہی بس جینیٹلس کی باتیں ہو رہی ہیں, گندی بلو دا بیلی بٹن باتیں ہو رہی ہیں. مطلب دا کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ, جیسے آپ نے بولا کہ اچھے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس کے اندر, تو مطلب دس ہول آئیڈیا کتنی گندگی ہے اس چیز کے اندر. مطلب اف یو سین دس, اف یو ہیو آبزرو دس, تو واٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز ڈو دے ڈو. مطلب ہمیں اپنے اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیے ماں باپ کو پتہ رہے کہ ان کے بچے کدھر اٹھ رہے ہیں, کدھر بیٹھ رہے ہیں, کس چیز کا ڈینجر ہے. بیکاز بہت سے اسکولز میں پڑھاتا ہوں میں, وہاں پہ ووک ایٹیٹیوڈ آف ٹھیک ہے, لیٹ جسٹ ایکسیپٹ اٹ, لیٹ جسٹ ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. آر یو سر, بچی نے پوچھا میری اسٹوڈنٹ نے, سر واٹ ڈو یو آئیڈینٹیفائی یور سیلف ایز, اے مین اور اے وومن. میں نے کہا ہاؤ مینی ویمن ہیو یو سین دس لشس بیئرڈ. تو شی واز لائک ٹرائنگ ٹو بی ایبل ٹو آرگیو ود می, بٹ ان کی انسپریشن کیا ہے, انسٹاگرام, کارڈیشنز کو فالو کرنا, فلاں کو فالو کرنا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھتے کہ بیکاز دے آر ناٹ ایسوسیٹیڈ ود دا ٹیچنگ, وہ ان کا جو دین مل رہا ہے, ان کو جو لائف اسٹائل مل رہا ہے وہ نیٹ فلکس سے مل رہا ہے. سو ایسے انڈیویجولس کو, ایسے پیرنٹس کو آپ کیا بولنا چاہو گے, کس طرح سے کیئرفل رہیں, کیا باتیں آپ بتانا چاہو گے کہ انڈیویجولس لائک موئیز, ان کا ہڈن ایجنڈا کیا ہے, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کس طرح سے چیزوں کو پھیلانا چاہ رہے ہیں انڈر دس ہیومن رائٹس امبریلا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہمیں کافی چیزوں کی جو ہے نا ایک شیکلنگ ہو جاتی ہے. کس طرح ہوتی ہے, میں ایک سمپل سے سوال کرتا ہوں سب سے جو بھی میرے آگے بیٹھ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں, میں ان سے بولتا ہوں کہ دیکھیے آٹونومی, آپ نے سنا ہوگا ورڈ آٹونومی, از سیلف گورننس. آپ کو آپ کے جسم پہ پورا اختیار ہے. دس از واٹ یو کال آٹونومی. لاجیکلی کیا بات ہوتی ہے,
جو میرے سامنے کافی اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز کے آ کے, میں ان کو بولتا ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ آنکھیں کھول کے مجھے نہ دیکھ کے بتائیں, آپ نہیں کر سکتے. کان کھلے ہوئے ہوں اور نہ سن کے بتائیں, آپ نہیں کر سکتے. بیٹھے بیٹھے مجھے اپنا دماغ بند کر کے بتائیں, آپ نہیں کر سکتے. اپنا دل روک کے بتائیں, آپ نہیں روک سکتے. انفیکٹ میں اگر آپ کو بھی بولوں اپنا نام بھول جائیں, آپ اپنا نام بھی نہیں بھول سکتے. اس کا مطلب آپ کی آٹونمی آپ کے اوپر ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. تو پھر کس نے بنایا ہے آپ کو پہلے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا, اور پھر وہ کیا کہتا ہے آپ کے بارے میں, آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. صحیح ہے نا. جس دن میرے سامنے کوئی ایسا بندہ آ کے بیٹھ جائے جو یہ 5 باتیں خود کر کے دکھا دے, اپنا دل خود روک کے دکھائے میرے سامنے بیٹھے بیٹھے, آنکھیں کھول کے نہ دیکھ کے دکھائے, کان کھلے ہوئے ہوں نہ سن کے دکھائے, اپنے نام کو میرے سامنے بھول کے دکھائے, یہ 3-4 کام کر لے گا, اس دن میں مان لوں گا کہ بھائی آٹونمی اس کی اپنے پاس ہے. اور جب تک یہ نہیں ہو رہا تو ہمیں ماننا پڑے گا آٹونمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اس دنیا میں بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, اور وہ جو بولے گا وہ حق ہے. اس کے علاوہ کون کارڈیشن اور کون ایکٹر اور کون ایکٹریس اور کون اسپورٹس مین اور کون کیا, یہ سب اس کی مخلوقات ہیں. ہمیں پیروی اللہ کی کرنی ہے. جب ہم مخلوقات کی پیروی شروع کر دیتے ہیں تو ہم بدترین بن جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو آپ کو جہنم میں لے کے بھی جا سکتا ہے آرام سے, وہ تو آپ کو بد کردار بنا سکتا ہے چیزوں کو نارملائز کر کے. اور ہماری سوسائٹی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اللہ کا تعارف جس سوسائٹی سے ختم ہو جائے گا وہ سوسائٹی تتر بتر پھیل جائے گی. آج ویسٹ کے پاس آئیڈیلز نہیں ہیں, ان کو بنانے پڑتے ہیں. کیپٹن امریکہ بنایا, مارول سیریز بنائی, سارے بڑے بڑے جو سٹارز ہیں وہ بنائے انہوں نے, ان کے پاس ہے نہیں. ان کے پاس پروفٹس نہیں ہیں فالو کرنے کے لیے, ان کے پاس صحابہ نہیں ہے فالو کرنے کے لیے, ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہے فالو کرنے کے لیے. تو ان کو بنانا پڑتا ہے کہ جنریشن اس کی طرح بنے, اس کی طرح بنے. اور جنہوں نے وہ کردار کیے ہوتے ہیں وہ بیچارے ڈرگز لے کے سٹے شرابیں کر کے بیچارے مر رہے ہوتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد. دس از دا ہائٹ آف ڈپریشن دیٹ دا ویسٹ از سفرنگ from. This is the identity crisis that the West is suffering from. What are we idealizing? اور اگر آپ ویسٹ کو اتنا آئیڈیلائز کرتے ہیں, if you're asking people about their gender and their things, تو پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ کرمنل کرائم ریٹ بھی آپ وہاں کا فالو کریں. جہاں آپ جا کے سرچ کریں گے ٹاپ 10 کنٹریز ویئر ریپ از موسٹ پاپولر, آپ کو مل جائیں گی ساری ڈیولپڈ کنٹریز. وہاں پہ پاکستان کا نام نہیں ہے وہاں پہ. پھر وہاں کی کرائم ریٹ کو بھی فالو کریں آپ, وہاں کے ریشل ڈسکریمنیشن کو بھی فالو کریں, وہاں اسکول اٹیکس کو بھی فالو کریں, وہاں ایڈلٹری کو بھی فالو کریں. آپ اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ہوتا ہے نا میٹھا میٹھا اپنا کڑوا کڑوا تمہارا, وہ وانبیز بن گئی ہیں جنریشن یہاں کی, وانبیز بن گئی ہیں. تو یہ ہوگا سوسائٹی کا حال. جہاں سے اللہ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے وہ سوسائٹیز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس کو فالو کرنا ہے. اب وہاں پہ جو بھی ہوگا اس کو فالو کیا جائے گا, آپ جو ٹی وی پہ دکھائیں گے وہ فالو کریں گے. سمپل سی بات ہے. اچھا, ونس اگین ٹو بی ایبل ٹو میک دا پیرنٹس مور اویئر, ماں باپ کو پتہ چلے کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں, کس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں, واٹ کین دے بی کیئرفل اباؤٹ, مانیٹر کیا کر سکتے ہیں, واٹ آر دا بیسک سائنس جو ماں باپ کو پتہ چلے کہ دیکھیے ہمارے بچے, اسکول کے بچے یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں. آپ اس جو کیونکہ سنس آپ ان کو پرسنل کیپیسٹی میں جو ہے آپ نے یہ ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں, ایکٹیویٹیز دا وے دے سوشلائز, سو آپ اس کے بارے میں کچھ ہائی لائٹ کریں اور لوگوں کو بتا رہے تاکہ ایک اچھی جانکاری ملے تاکہ وہ اپنے بچوں کو بچا سکیں. دیکھیے نمبر 1 یہ بات ہے کہ کچھ اپلیکیشنز ہیں جن کا میں نے پہلے بھی نام لیا ہے, جیسے ٹنڈر ہے, گرائنڈر ہے, بلو ہے, گراؤل ہے, ڈیٹنگ اپلیکیشنز ہیں. آپ جائیں گوگل پہ سے لسٹ نکال لیں ڈیٹنگ اپلیکیشنز, VPN لگا کے بچے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ان کو, اور پھر جو ہے وہ ان اپلیکیشنز پہ جاتے ہیں. اپنے بچوں کا موبائل ریگولرلی چیک کریں, اور ان میں سے کوئی بھی ایپ ہو تو دس از دا ڈینجر سائن, نمبر 1. نمبر 2, your kids, may it be a male or a female, should not be in a locked room with anyone, may it be of the same gender or the opposite gender. This is a danger sign. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے گھروں میں فتنے کو بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. You know, I was thinking کہ بارش کے قطرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیوں یوز کیا. بارش کے قطروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بارش کے قطرے تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اتنے ڈینجرس نہیں ہوتے, لیکن آپ کو محسوس تب ہونا شروع ہوتا ہے جب بہت سارا پانی اندر آ چکا ہوتا ہے بارش کا, وہ قطرے ایک سمندر بن چکے ہوتے ہیں, تو پھر آپ اس کو نکالنا شروع کرتے ہیں, لیکن تب تک وہ آپ کا فرنیچر, آپ کی زمین, سب کچھ گلا چکے ہوتے ہیں. فتنے کی پہچان دیمک کی طرح ہے, جب تک لکڑی کے اندر ہوگی نا, لکڑی پوری کھوکھلی کر کے پھر ظاہر ہوگی جب آپ کو صرف لکڑی کو کاٹ کے پھینکنے کے علاوہ کوئی اور آپ کا چارہ نہیں ہوگا. اپنے بچوں کو مسجد کی طرف لگائیں. آپ کے بچے نیٹ فلکس نہ دیکھیں. مجھے بول رہے ہوں گے کتنے فضول انسان, کیسا اسٹوپڈ انسان ہے, بول رہا ہے نیٹ فلکس نہ دیکھوں. نیٹ فلکس از اے فتنہ, اس کو ڈی سینسٹائز کیا جاتا ہے. میں بہت سمپل سی آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, ہیومن مائنڈ کیسے کام کرتا ہے. ہیومن مائنڈ جو ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے کہ جو میرے سننے والے بھی اور آپ دونوں محترم افراد کے لیے بھی میرا ایک سوال ہے کہ اپنے دماغ میں ذرا گلابی ہاتھی کے بارے میں سوچیں. آپ سوچ لیں گلابی ہاتھی کے بارے میں. کبھی آپ نے دیکھا ہے گلابی ہاتھی؟
صحیح ہے. میں نے صرف آپ کو بولا گلابی ہاتھی, اور آپ نے گلابی دیکھا ہوگا, ہاتھی دیکھا ہوگا, آپ نے اس کو چپکا لیا اور آپ نے گلابی ہاتھی بنا لیا. اب سوچے جو لڑکے لڑکیاں ایکٹر ایکٹریسز کو جو ہے ہومو سیکچولیٹی کرتے ہوئے اسکرینس پہ دیکھتے ہیں, وہ کیا اپنے آس پاس کے مرد اور عورت کو کنسیڈر نہیں کر سکتے اپنے ساتھ ہومو سیکچولیٹی کرنے میں؟ بالکل ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. دس از ہاؤ ڈینجرس آر برین از, دس از ہاؤ ڈینجرس آر برین از. صحیح ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ یہ کام نہ کرو, وہ آپ کا دماغ آپ کو سچوا سکتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچ پہ گناہ نہیں رکھا, کرنے پہ گناہ رکھا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لیوریج دیا ہے کہ کیونکہ ان کا مائنڈ ایسا نہیں ہے تو اس وجہ سے میں ان کو سوچ پہ گناہ نہ دوں. اور وہ چیز جو آپ نے دیکھی نہیں ہوگی آپ وہ سوچ نہیں سکتے. اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ ابھی 7ویں آسمان کے بارے میں سوچیں, کچھ کلاؤڈی سا آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا, اور اب میں بولوں اس کے اوپر سوچیں, آپ نہیں سوچیں گے. کیوں؟ آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے. صحیح نا. میں آپ کو بولوں روح کے بارے میں سوچیں, آپ کے اندر ایک اسموکی سی کچھ دماغ میں آ رہا ہوگا, ایسا ہی ہے نا, کیونکہ دیکھا ہے نا کیسپر ٹائپ کا نا. اور میں آپ کو بولوں کہ روح کی ایکچوئل فارم کیا ہے, آپ کو نہیں ہوگا, نہیں پتا ہوگا, کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. جو آنکھوں کا پردہ کا ہے نا, سورہ نور میں آیت 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھیں بچاؤ ایمان بچانے کے لیے, آنکھیں بچاؤ. جو چیز آپ کا بچہ دیکھے گا وہ آپ کا بچہ کرے گا. یہ سمپل سا لا ہے نیچر کا, دیکھے بغیر وہ نہیں کر سکتا. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے میں سارے پیرنٹس کو, سب کو بولتا ہوں, اپنے بچوں کے موبائل سے نیٹ فلکس ڈیلیٹ کرائیں, اپنے بچوں کے موبائل سے ساری اپلیکیشنز ڈیلیٹ کرائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کے گندگی میں نہ پڑیں, یا چھوٹی عمر سے بھی گندگی میں نہ پڑیں, اس چیز کو ختم کرائیں, ورنہ پھر آپ اپنی جنریشن سے ہاتھ دھو لیں. اور ان سے ڈسکس کریں, قوم لوط کے بارے میں ڈسکس کریں, ان کے قوم سمود, عاد, جو بھی اقوام ہے جن کے اوپر عذاب آئے ان کے بارے میں ڈسکس کریں. دس از واٹ لیڈ ٹو دا ریزن آف عذاب. یہ ضروری ہے. جب بچے کو آپ حفظ کراتے ہیں تو اللہ نے پورا قرآن حفظ کرنے کے لیے کہا ہے. پارٹ اینڈ پارسل نہیں کہا ہے کہ یہ کر لو اور وہ نہیں کرو, نہیں, پورا قرآن حفظ کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے بچپن سے اتنے ویل گرومڈ اور ویل انفارمڈ ہوں کہ فتنے کو دور سے پہچاننے کے یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے. ان چیزوں کو ڈھک کے صرف نقصان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. Again, how are they trying to function? Because the audience needs to know, because دیکھیے جیسے صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب خیر کے بارے میں کرتے, ہم شر کا سوال کرتے تاکہ اس فتنے کو پہچان سکیں. میں آڈینس کو یہ بتانا اس لیے چاہتا ہوں بیکاز جتنی بھی آپ کی فیملیرٹی ہے کہ دیکھیے وہ سوشل میڈیا ایپس کے بارے میں بتایا کہ ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے, ہاؤ آر دے سوشلائزنگ, ہاؤ از دس ایکٹیویٹی ٹرائنگ ٹو گرو. میں یہ نہیں بولوں گا گرو ہو گئی ہے, بیکاز یہ بہت ڈیسپریٹلی پاکستان میں بڑی اپوزیشن مل رہی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. الحمد للہ, چاہے ہم دین میں کتنے کچے ہیں لیکن جذبات کے حساب سے جو ہے نا ہمارے اندر بڑی دین کی ویلیوز بڑی انگرینڈ ہیں. کہ اگر کوئی نان پریکٹسنگ فیمیل ساری زندگی ہو, لیکن اگر اس کی تصویر کو انٹرنیٹ پہ ڈال دے اس کے مرنے کے بعد, تو لوگ بولتے ہیں یار پلیز اس کو اتار دیں یار, ایسا نہ ہو. بہت جذباتی طور پہ ہم بڑا ہوا ہے. تو ہم جو ہے نا بڑا ایک ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں انڈیویجولز لائک مویز اینڈ دس انٹائر LGBTQ اینڈ ٹرانسجینڈر کے نام پہ جو ہومو سیکشوالٹی اور جو لیسبینزم کے پھیلا رہے ہیں. تو یہ کس طرح سے سوشل سرکلز بنانے کی کوشش کریں؟ اف یو ہیو اینی آئیڈیا کین یو جسٹ شیئر سم لائٹ. ان کی جو ہے مینلی جو ملنے کا ایپیٹوم ہے, جو سینٹر ہے, وہ ان کی ایپس کے تھرو ہے. ان کی پارٹیز ہوتی ہیں اور یہ جاتے ہیں بیچز پہ, جاتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں, وہاں پہ اوپنلی ڈرگس چل رہے ہوتے ہیں, شرابیں چل رہی ہوتی ہیں, چرسیں چل رہی ہوتی ہیں, سب چل رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ جو ہے آہستہ آہستہ کر کے کویشچنس کر کے قریب آنا, اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا ایریا آف پلیجر ایکسائٹ کرنے والی جو بات ہے. تو اگر کوئی بھی لڑکا ہو لڑکی ہو اسٹریٹ کو آرام سے گے یا لیسبیانزم کر سکتا ہے, اس کا ایریا آف پلیجر ایکسائٹ کر کے. وہ ان کے بڑے آرام طریقے ہیں جو ہوتے ہیں, اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے. اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ کسی دوست کے ساتھ, میل ہے وہ کسی میل فرینڈ کے ساتھ, یا فیمیل کسی فیمیل فرینڈ کے ساتھ بھی اگر وہ کمرے میں جا رہے ہیں اور کمرہ لاک کر رہے ہیں, تو دیر از اے ڈینجر سائن, یو نیڈ ٹو فالو دیٹ اپ. اس کے علاوہ جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی وائس کو ریز کرنا اور ایک امبریلا سمپتھی کا گین کرنا کہ او مائی گاڈ وی آر ان دا مائنارٹیز, یہ وہ, آئی ہیو اے لاٹ آف ٹرانس the intersex friends, صحیح ہے نا, میرے دوست ہیں, صحیح ہے, آئی ایم ہیلپنگ them out, صحیح ہے, ان کو بڑی محبت سے میں لے کے چلتا ہوں, بات کرتا ہوں. ابھی آج رات بھی میں جاؤں گا ان کے پاس, بہت اچھے ہیں وہ, صحیح ہے, اور وہ بالکل بھی ایسے نہیں ہیں جیسا ان کو دکھایا جاتا ہے. ان کی رائٹس کے لیے ہم ضرور کھڑے ہوئے ہیں, اور میری اس ویڈیو سے بہت ہی اچھی طریقے سے میسج چلے جانا چاہیے کہ لو دیم, رسپیکٹ دیم,
اور یہ سمپتھی آپ ضرور دیں انٹرسیکس کو, صحیح ہے, انٹرسیکس کو آپ سمپتھی دیں, اور وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں بیکاز بہت معصوم ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, اور اصل انٹرسیکس خواجہ سرا ہی ہیں, صحیح ہے. جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں ان کے بارے میں نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ تو نے مجھے ایسا بنایا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ میں ایسا ہوں, نعوذ باللہ, تو ٹھیک کر اپنے آپ کو. اچھا یہ مجھے بتائیے جسٹ ٹو ایڈ انٹو اٹ کہ یہ جو انٹرسیکس کمیونٹی ہے ان کو اپروچ کیا جاتا ہے یا ان کا خالی نام لے کے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ آبویسلی نام لے کے, کیونکہ اب مجھے یہ اتنی سی بات ہے کہ 15,000 لاکھوں میں کوئی ایک بندہ ہوگا, 2 بندہ ہوگا, ان کمیونٹی کہاں بنے گی ان کی, صحیح ہے. ان کی انٹرسیکس سوسائٹی ہے, امریکن انٹرسیکس سوسائٹی ہے, آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا. سیفسٹ ہے فار دا سوسائٹی, سیکشول ارج نہیں ہے, نہ مرد کے لیے ڈینجرس ہے نہ عورت کے لیے ڈینجرس ہے, صحیح ہے. اور یہ جو بات میں بار بار بولتا ہوں گیزم, لیسبیانزم, LGBT کی ڈینجرس سوسائٹی کے لیے اس لیے کیونکہ یہ ڈس فنکشنل میرجز کروا دیتی ہیں. ریزن کیا ہے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, بچے ہوئے ہیں, ڈسپائٹ دیٹ وہ اور لڑکوں میں ملوث ہیں اور چھوٹے بچوں میں ملوث ہیں, صحیح ہے نا. تو یہ پھر کیا ہوتا ہے, نیکسٹ ٹائم وہ بندہ جو ہے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا شہوت کے لیے, نیکسٹ ٹائم وہ بندہ بیوی کے رائٹس نہیں پورے کرتا کیونکہ اس کو ایزی ایکسیس مل رہا ہے, اس کو ایزی جگہ مل رہی ہے. تو کیا فیملی ڈسٹرب ہوئی, اب یہ فیملی جب ڈسٹرب ہوگی تو اس کے بچے اسپیشلی پھر بچے پھر گئے. اور پھر دوسرا جو یہ گے بندہ ہوتا ہے نا, ان کے ریلیشن شپ بھی لمبے نہیں چلتے, پیسہ ہوگا تو چل جائیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں چلیں گے. آپ جا کے سرچ کر لیں لانگسٹ گے رننگ ریلیشن شپس, آپ کو مل جائے گا. انتہائی فرسٹریٹڈ, انتہائی ڈپریس سوسائٹی, ایس ٹی ڈی کے شکار ہیں یہ, صحیح ہے. HIV ان میں چیٹنگ کی جو پروبیبلٹی اور ریٹ ہے وہ اسٹریٹ انڈیویجول سے کہیں زیادہ ہے, نمبر آف پارٹنرز بھی ان کے بہت زیادہ. اس کا ریزن ہے نا, دیکھیں جب مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کے بیچ زیادہ دیر تک محبت چلنے نہیں والی ہے. یہ عشق عاشقی کے جو ہوتے ہیں نا, یہ ساری فضول باتیں ہوتی ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کانٹریکٹ ڈال دیا. آپ کی اور آپ کی والدہ کے بیچ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوگا, آپ کے والد کے بیچ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوگا, لیکن اللہ کو پتہ ہے یہ 2 انڈیویجول ہیں نا, ان کے بیچ کانٹریکٹ ڈالا جس کو ہم نکاح کا نام دیتے ہیں کہ اب یہ ساتھ رہیں گے تو میرے لیے رہیں گے, اور جس دن اس ایکویشن سے مجھے نکالیں گے نا اس دن یہ دونوں بھی ساتھ نہیں رہیں گے, صحیح ہے نا. تو 2 مرد جب آپس میں شادی کر رہے ہیں تو ان کے بیچ ایک ٹائم تک لسٹ اور محبت رہتی ہے, اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے. جبکہ یہاں پہ آپ کانٹریکٹ مائنڈ ہیں, آپ ریپروڈیوس کریں گے, آپ کے بچے آئیں گے, آپ ان پہ انویسٹ کریں گے, آپ ان کی نسل کو آگے چڑھائیں گے, پھر ان کے بچے آئیں گے. مزے کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں وجی بھائی, جب بھی جانوروں میں کسی کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا فیمیلز میں کہ وہ اب ریپروڈیوس نہیں کر سکتی, وہ مر جاتی ہے, صحیح ہے نا. جانوروں میں جس جانور کو یہ احساس ہو جائے گا فیمیلز میں کہ اب وہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتی, وہ مر جاتی ہے. انسانوں میں ریپروڈکشن ایج کے بعد, جس کو مینوپوز کہتے ہیں, جو 50s کی ایج میں آتا ہے, عورتوں کی اس سے بھی زیادہ لمبی عمر ہوتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ان کو اپنے آف اسپرنگ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, صحیح ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک سوسائٹی بنائی ہے نا, میرائٹل سوسائٹی, فیملی بانڈنگ اور آف اسپرنگ کا ٹیک کیئر کرنا, گرینڈ پیرنٹس, ان کے حقوق اور یہ وہ سب کچھ, تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین ایک نظام بنا کے دیا ہے جس کے اندر آپ اگر اپنی چیزیں گھسائیں گے تو اس میں تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جتنے بھی یہ گیز میرے جو دوست ہیں جو آپس میں بہت حد تک آگے گئے, کسی کا ریلیشن شپ نہیں چلا. اب تو معاملہ یہ ہو گیا کہ 2 ہفتے سے زیادہ بھی نہیں چلتا, وہ ایکسائٹمنٹ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, جی لسٹ پورا ہو گیا وہ ختم, اب وہ کسی اور پہ جائیں گے. ڈینجرس پارٹ یہ آ جاتا ہے کہ جو گیز جو لوگ ہوتے ہیں 2 جب سیپریٹ ہوتے ہیں نا تو وہ سوسائٹی کے اور 2 لوگوں کو جا کے خراب کرتے ہیں, پھر وہ اور 2 لوگوں کو جا کے خراب کرتے ہیں, پھر وہ اور 2 لوگوں کو جا کے خراب کرتے ہیں. یہ اس طرح پھیلتا ہے, یہ اس طرح بربادی آتی ہے. بلکہ ایک مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا واقعی ان کی جو کمیونٹی ہے, یہ جو LGBTQ کے سارے ایجنڈے کو پش کر رہے ہیں جن کی آپ بات کریں, نہیں مجھے نہیں لگتا انٹرسیکس کے لیے کوئی کام ہوا ہے, صحیح ہے, اور میں نے نہیں دیکھا اپنے جانتے تک. اور مزے کی بات یہ آپ ان سے خود پوچھیں ڈیفینیشنز کیا ہیں تو ان کو تو انٹرسیکس کا پتہ بھی نہیں ہوگا, پتہ نہیں ہوگا ٹرانسجینڈر کی امبریلا کے اندر. اچھا مزے کی بات ہے, امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہی تھی شاید جہاں ٹرانسجینڈرزم کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے امبریلا ٹرم یوزڈ فار, خود ہی لکھا ہوا ہے انہوں نے, صحیح ہے نا. تو نہیں مجھے نہیں لگتا. انٹرسیکس کے لیے ضرور بہت سمپتیز ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, اور جو یونٹس ہوتے ہیں, جو ہجڑے ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اچھے لوگ ہیں, تمیزدار لوگ ہیں, کوئی ان کے اندر سیکشول ارجز نہیں ہوتی, سیف فار دا سوسائٹی ہیں, یہ اس طرح کے لوگ ہیں, صحیح ہے نا. یہ بہت اچھے ہیں, ڈیزرو کرتے ہیں ٹو بی ریسپیکٹڈ اور ٹو بی لوڈ. باقی کے جو ہے قرآن بہت ایلیکوئنٹلی بتاتا ہے ان کے بارے میں. اچھا یہ جو انفارچونیٹلی ہماری جو میسز ہے انڈو پاک میں, اس کا ایک سپرسٹیشیس بلیف بھی ہے. ان کو ہجڑے کی بات کیا جائے, خواجہ سرا کی بات کی جائے تو سنونمس یوز کرتے ہیں کہ وہ جو سڑک پہ جو ملتے ہیں آپ کو, بہت سارے تو ایکچوئل مرد ہیں جنہوں نے بولا کہ بھائی دھندا ہے, پیسہ مل رہا ہے, ٹھیکہ ملا ہوا ہے, تو وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے جاگے. تو یہ عوام بولتی نہیں ہمیں ان کے رائٹس کے لیے کام کرنا ہے, کس طرح سے ابیوز ہوتے ہیں, ماں باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. موئز یہ بات کر رہا ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے نا ماشاء اللہ, نا ہی میکس اٹ ساؤنڈ ایز اف یو نو اٹس ہیپننگ آن اے ہیوج لیول, کہ ان کے پاس بیٹی پیدا ہوتی تھی جا کے آپریشن کرا کے اس کو لڑکا بنا دیتے ہیں.
اچھا یہ والی جو ایک دعویٰ ابھی ریسنٹ اپنے ایک لائیو شو میں بھی کہا کہ لوگ جو ہے بیٹیاں گھر میں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو جا کے ڈاکٹروں سے جا کے ان کو جو ہے نا آپریشن کر کے لڑکا بنا دیتے ہیں. یہ کس طرح کی بات ہے؟ لائک ہاؤ از دس لائک لڑکا بنا دیا؟ دیکھیں یہ اس کو ٹرانس سیکشولزم کہتے ہیں. ٹرانس سیکشول ہے کہ جو بائی برتھ ایک سیکس اسائن تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, اس میں تخلیق کو چینج کر دیا. جو شیطان کا وعدہ ہے کہ میں آپ کی تخلیق کو چینج کراؤں گا. اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو مولنے والی یہ چیز ہے اور اپنے اوپر مسلط کرنے والی چیز ہے جب آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ کچھ ایسا تخلیق پہ کام کریں جو پرماننٹ ہو. تو یہ ٹرانس سیکشولزم ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بائی برتھ کوئی اس طرح کا انسان ہے. تو وہ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو پھر پوری زندگی ہارمونل تھراپیز لینی پڑتی ہیں. عجیب اجیرن ان کی زندگیاں ہوتی ہیں. ان کے کینسر انسیڈنسز ہائیلی رپورٹڈ ہیں. جو کینسر ان کے اندر ہوتا ہے, ایسٹروجن کے کینسرز ان کے اندر کامن ہوتے ہیں, ان کے ٹیسٹوسٹیرون کے سیمینوماز کامن ہوتے ہیں. تو اس طرح کے پھر یہ دیکھیں اللہ کی بناوٹ میں جب آپ مداخلت کرتے ہیں نا تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا. یہ ماڈیفیکیشن آف ہیومن بینگ ہے, نتھنگ ایلس, وچ از ایبسلیوٹلی رانگ. اور جہاں تک رہی سوسائٹی غلط ہونے کی بات, تو جو بھی سوسائٹی اللہ اور رسول سے متنفر ہوگی یا ان کی ڈس اوبیڈینٹ میں آ جائے گی اس کا حال پھر یہی ہوگا. یہ میں بار بار بات بول چکا ہوں. ایک بہترین سوسائٹی کا جو ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوسائٹی بنائی تھی. اس کے علاوہ آپ ویسٹ کی کوئی بھی سوسائٹی پڑھ لیں, آپ ایسٹرن سوسائٹیز پڑھ لیں, آپ منگولین سوسائٹیز پڑھ لیں, آپ چائنیز سوسائٹیز پڑھ لیں, آپ کوئی بھی سوسائٹی پڑھ لیں, آپ کو پچ پرفیکٹ جو پکچر ملتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ملتی ہے اور کسی میں نہیں ملتی. اور اسی میں ہی یہ لاز ڈیفائن ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹ کرے اس کو دور کر دو. حدیث میں موجود ہے, اس کو اپنی سوسائٹی سے دور کر دو. تو میں نے جو بات بتائی نا, جو گیز آپس میں پھر طلاق ہوتا ہے, مطلب طلاق کا مطلب ہے یہ کہ قطع تعلقی ہوتی ہے, وہ پھر جا کے سوسائٹی کو گندا کرتے ہیں. اس لڑکے کو پکڑ لو, اس لڑکے کے ساتھ کر لو. The disease, the monkeypox, all these kind of gay genes, AIDS, یہ ساری چیزیں جو پھیلتی ہیں, یہ آپ کی سوسائٹی میں جس طرح سے یہ لسٹ اور یہ شہوت کی جو بیماری عادتیں پھیل رہی ہیں, آپ ساتھ میں دیکھیے بیماریاں بھی آ رہی ہیں طرح طرح کی. اینڈ ان اسپائٹ آف دس از کائنڈ آف اے وارننگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن نہیں, انسان اتنا اندھا ہو جائے اپنی شہوت میں کہ اس کو ایک شیخ نے بات صحیح کی جائے نا کہ دیکھیے جو برا ہوتا ہے نا وہ ایک برائی کی ایک ایسے لیول پہ پہنچ جائے نا تو وہ خود برا نہیں رہنا چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ اور بھی لوگ برائی میں شامل ہو جائیں تاکہ اس کی برائی کو جسٹیفیکیشن مل جائے. اینڈ دیٹ از ایکچولی واٹ بیسکلی دے ٹرائنگ ٹو ڈو. حیدر, ایک میرے ذہن میں چیز آ رہی تھی, میں نے کہا کہ میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا جینوئنلی آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ زیادہ تر جو لوگ موجود ہیں, میں پبلکلی بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں, زیادہ تر جو لوگ اس کمیونٹی کے اندر موجود ہیں جو شکار ہیں LGBTQ کے ایجنڈے کا, ان کی اس کے اندر زیادہ تر لوگ کیا کنفیوزڈ ہیں یا ان کے اندر زیادہ لوگ وہ ہیں جن کے کوئی الٹیریئر موٹیوز بھی ہیں؟ دیکھیں بات بہت سمپل سی ہے کہ ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ ایموشنل ڈریون سوسائٹی ہے. ہمارے یہاں ایموشنز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی مرڈرر بھی آپ کے سامنے آ کے بول دے کہ ہائے میری شادی ہو گیا مجھے معاف کر دیجیے, آپ اسے ہاں یار چھوڑ دو اس کو بچاؤ. ابھی تو یہ بھی ایک ایجنڈا آ رہا ہے, ایک مہم چل رہی ہے کہ جن لوگوں نے قتل کیا ہے جو ڈیتھ سینٹینس کو ختم کر کے اور ان کو جیل میں بولا ہے لائف ٹائم امپریزنمنٹ. کتنی اسٹوپڈ بات ہے, جس کا بندے کو مارا ہے تو اس پہ کیا گزری ہے تم یہ بھی تو دیکھو نا. نہیں تو یہ تو دیکھیں ایموشنل ڈریون سوسائٹی سے نا پھر ایموشنلی کام کروایا جاتا ہے, صحیح ہے نا. پھر آپ شیطان کی عادت رہی ہے, آپ جتنی بھی قصے شیطان سے ریلیٹڈ پڑھیں گے نا, شیطان کی عادت رہی ہے کہ وہ سمپتھی گین کرتا ہے. میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, قیامت والے دن بھی سمپتھی گین کر رہا ہوگا. جب ہم بولیں گے نا اللہ تعالیٰ شیطان نے کرایا, شیطان بولے گا میں نے تو کچھ نہیں بولا, میں جو صرف اس کو بولا تھا تمہیں کرنا ہے تو کر لو, میں نے تھوڑی نا. یہ تو سمپتھی کا تو پرانا مسئلہ ہے. سمپتھی جو بھی گین کرے گا نا, آپ سمجھ جائیں کہ یہ پیچھے شیطان کا ایجنڈا ہے, کیونکہ شیطان کی سنت ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ سمپتھی گین کرنا قیامت والے دن, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ بات کہ شیطان خود کچھ کام نہیں, تمہیں ہاتھ پکڑ کے نہیں کرائے گا, وہ صرف وسپر کر دے گا, صحیح ہے نا. الذی یوسوس فی صدور الناس, جب بھی تو ہمیں اس کی وسپر سے منع کیا ہے. اور وسپر کیا ہے, وہ کام جو تم سوچ بھی نہیں رہے ہوگے نا. اچھا یہ مہمان آیا, ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہو, چلو نمبر ایکسچینج کرتے ہیں. تم نے, شیطان نے تمہیں کیا, تم نے خود ہے شیطان نے. اور تم جو قیامت والے دن بولو گے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے, مجھے تو پتہ بھی نہیں اس نے کرایا, اور شیطان بولے گا میں نے کرایا, میں تو صرف تمہیں بولا تھا, میں تو سمپتھی کر لو, کیا جا رہا ہے یو نو. یہ آپ جتنی فلمز دیکھیں گے نا, جتنی فلمز آپ اٹھا کے دیکھیں ہالی ووڈ کی فلمز, ہارر فلمز, اس میں جو شیطان حاوی ہوتا ہے نا کسی کی امی کے روپ میں, کسی کے ابو کے روپ میں, تو بچے کو سمپتھی, آئی ہیو ٹیکن کیئر آف یو سنس برتھ, یو نو یو آر گوئنگ ٹو ایکسپیل می آؤٹ آف ہیئر, یو آر گوئنگ ٹو ہٹ می ناؤ.
اور جیسے ہی وہ بچی قریب جاتی ہے اس سے کر لیتا ہے. اینڈ پیپل نو دس, سارے انٹلیکچوئل لوگوں کو پتہ ہے کہ جتنی سمپتھی والے معاملات ہیں نا, اٹ لیڈس ٹو ہیل فائر, نتھنگ ایلس, نقصان ہے صرف اس کے اندر. تو یہ ساری بہت ہی عجیب بات ہے کہ آپ رونا دھونا کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے گناہ کو جو ہے نا دبانے کی کوشش کریں, بالکل فضول بات ہے. یہ رونا دھونا اگر مصلی پہ بیٹھ کے کر لیتے تو اللہ معاف بھی کر دے آپ کے گناہوں کو. نہیں ایگزیکٹلی, بیکاز ابھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب برائی کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے, اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ پھیلتا ہے, اس کی برائی کرنے کی وجہ سے وہ پورا ایک وقت آتا ہے اس کے دل کو پورا کور کر لیتا ہے, اور پھر اس کو کوئی جو ران ہے جو قرآن میں استعمال کیا گیا ہے اس کو پھر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی. اور ہمارے پاس جو اس طرح کا جو ایجنڈاز لوگ لے کے آ رہے ہیں, ایک تو سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو دین کا سمجھ نہیں ہے, دین کا فہم نہیں ہے, اور ایک بغاوت والا ایٹیٹیوڈ بھی ڈیولپ ہو گیا ہے. ناٹ جسٹ دیکھیے اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اگنورنس اور مایوسی کی وجہ سے انوالو ہیں, لیکن بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ اپنی اس برائی میں اتنے آگے بڑھ گئے نا, دے وانٹ ٹو بلیو, وہ اپنی یقین کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہ سچ ہے. بیکاز ایٹ ون پوائنٹ انسان جو ہے نا اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ وہ غلط ثابت کرے اپنے آپ کو, وہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈے گا. سب سے پہلے وہ گناہ کر کے جسٹیفیکیشن ڈھونڈے گا, نہیں یار اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. یس ہے, بٹ یو کانٹ فول گاڈ. اور ایک پوائنٹ پہ آپ آ جاؤ کہ جو نا کہ آپ بولیں نہیں اب میں نے کیا کرنا ہے, آئی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو پک اینڈ چوز. جیسے آئی ہیو یوز ٹو ہیو دیز فرینڈ, تو انہوں نے ایک پارسی لڑکی سے شادی کرنی تھی, تو انہوں نے بولا یار, خود میرے سامنے بولا کہ یار ہم نے ہر لحاظ سے سرچ کر کے دیکھ لیا یار, کوئی تو پاگل ہوگا جس نے حلال کیا ہوگا اہل کتاب سے ہٹ کر شادی کرنے, کوئی بھی نہیں ملا. تو کمنگ ٹو دس پوائنٹ, دس آئیڈیا آف ہوموسیکشوالٹی بینگ اے سن, اگین یہ اجماع ہے پوری امت کا. بالکل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ آپ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ میں اس کو برائی سمجھنا, اس کو گناہ سمجھنا, کسی نے بھی اس کو ایک نیچرل ایسپیکٹ نہیں سمجھا. آپ کو آج ایک گندے لوگ آ کے جو گندی گالیاں دے رہے ہیں, گندی باتیں کر رہے ہیں, اس فیلنگ کو جسٹیفائی کر کے ایکشن میں لے کر آ کے اس کو جو ہے لوگوں میں پروپیگیٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ ان کو سمجھ میں آئی ہے کہ قرآن کی آیات کیا کہہ رہی ہیں. مطلب ہیو سم کامن سینس. بالکل ایسے آئی نو ہمارے لسنرس تو جانتے ہیں, لیکن یہ جو نئے بچے ہیں نا, یہ جو آئی تھنک جو میوزک بینڈز اور ان سب کو سنتے ہیں, کارڈیشن کو سنتے ہیں انسٹاگرام میں, دے آر گیٹنگ فولڈ بائی اٹ. جی اچھا, میں ایک سمپل سے اسٹریٹ فارورڈ ان کو جواب دینا چاہوں گا. اس طرح کے جو لوگ جو میرے پاس آتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. سورہ اعراف میں فرمایا ولا تقربوا الزنا. زنا کہیں پہ بھی آن دا بیس آف جینڈر مینشن نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اور سیکس کا صرف ایک ہی پراپر طریقہ ہمیں بتایا گیا, دیٹ از پوسٹ میرٹل سیکس. آپ سمجھ رہے ہیں, ایک طرف اللہ نے بول دیا زنا کے قریب بھی مت جاؤ, کوئی جینڈر مینشن نہیں کیا, اور زنا کی جو ڈیفینیشن ہے دیٹ از پری میرٹل سیکجول انٹرکورس. صحیح ہے نا, illicit سیکجول انٹرکورس. ایک ہی طریقہ ہمیں بتایا ہے جو زنا کو نلیفائی کرتا ہے, دیٹ از نکاح. نکاح کر کے آپ سیکس کریں گے, دیٹس اوکے. دیٹ مینس کہ چاہے وہ مرد کا آپس میں سیکس ہو, چاہے ایک لڑکے کا کسی کتے بلی کے ساتھ سیکس ہو, چاہے وہ بسٹیوالٹی جیسے انہوں نے بتایا کتے بلی کے ساتھ لوور اینیملس کے ساتھ سیکس کرنا, چاہے وہ لڑکی کا آپس میں ہو, چاہے وہ کسی ٹرانسجینڈر کا آپس میں ہو, چاہے وہ کسی کا بھی ہو, اٹ آل فالز انٹو دا کیٹیگری آف زنا. اور زنا کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے قریب بھی مت جانا, یہ راہ جو ہے شیطان کی راہ ہے, یہ اس کی راہیں ہموار کرتی ہے. اور ایک ہی طریقہ ہمیں سنت سے ملتا ہے جو کہ زنا سے روکتا ہے, دیٹ از نکاح. نکاح کے بعد پوسٹ میرٹل سیکس کی سنتیں موجود ہیں کہ سیکس ڈسپلن اسلام میں کیا ہے. تو جتنے بھی یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ جو ہے نہیں ایسا نہیں اور ویسا نہیں اور یہ نہیں اور وہ نہیں ہے, ایک ہی آیت ان کو نلیفائی کر دیتی ہے سورہ اعراف کی کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور زنا میں کیونکہ کوئی کیٹیگری مینشن نہیں ہے تو اس کو ہم جنرلائز ٹرم کے طور پہ لیں گے, اینڈ اٹ گیٹس امپوزڈ ٹو آل دا جینڈرز اینڈ آل دا اسپیشیز جو سیکشل انٹرکورس پری میرٹلی کر رہے ہیں. Any other question, Heather? اچھا, ایک چیز جو میں بتانا چاہوں گا, I'm really sorry, No problem. اس میں ایک یہ بات تھی کہ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ چاہتے کیا ہے, اس سے ہوگا کیا, سب کیا؟ گیز بن جائیں گے تو ہوگا کیا؟ جی اس سے ورلڈ پاپولیشن کنٹرول ہو جائے گی. صحیح ہے, اس سے یہ ہوگا جب ورلڈ پاپولیشن کنٹرول ہو جائے گی اور پھر مسلمان امت میں سے جو ہے نا لوگ لڑنے کے لیے بغاوت ہوگی, امت میں جو تفریق ہو جائے گی, اور اس کے علاوہ جو ہے جہاد کے لیے کوئی نہیں نکلے گا. ایگزیکٹ, جہاد کے لیے وہ نفس ویک ہو جائے گی نا, آپ کی نفس ویک ہوگی, جہاد گیا. سمپل سی بات ہے. آپ کے جیٹ پلینز آ رہے ہیں, اس کے اوپر فلاورز لگے ہوئے ہیں, اس کو پنک کلر کا کیا ہوا, تو کیا لڑے گا. اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنا وہ بنایا, سلوگن بنایا, اگر میں وجی بھائی آپ کو بولوں کہ آپ کو پوری دنیا کو اکٹھا کرنا ہے کسی ایک سلوگن کے نیچے, تو آپ کیا کریں گے؟
کچھ آ رہا ہے دماغ میں جس میں سارے لو ہے نا, کیونکہ آپ ریلیجیسلی سب کو اکٹھا نہیں کر سکتے, ریجنلی نہیں کر سکتے, آن دا بیسس آف کلر نہیں کر سکتے, کاسٹ نہیں کر سکتے, کریڈ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں. آپ کیا کریں گے؟ بہت آسان ہے, لو. اب لو کے اگینسٹ کسی نے جا کے بولا تو یہ محبت کے خلاف بول رہا ہے, جبکہ اسلام میں نے آپ کو بتا دیا آٹونمی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے. ماں سے اتنی محبت ہوگی اور بیوی سے بستر جتنی محبت ہوگی اور اولاد سے اتنی محبت ہوگی, اللہ نے بتا دیا. آپ ساری محبت کے رولس ہر جگہ اپلائی نہیں کر, وہ اللہ نے آپ کو بتا دیا کتنی ہے, صحیح ہے نا. تو لو ونز انہوں نے اپنا ایجنڈا نکالا, اور اب لو ونز کے خلاف جو بات کرتا ہے نا, کیوں 1970 سے پہلے کیا لوگ محبت نہیں کرتے تھے؟ 1970 سے پہلے کیا لوگ, یہ تو 1970s میں گے لانچ ہوئی ہے نا موومنٹ, تو کیا اس سے پہلے لوگ محبت نہیں کرتے؟ اس سے پہلے کچھ اور مسئلے چل رہے تھے ہماری سوسائٹی کے, نفرت بازی پہ بنی ہوئی تھی. تو یہ انتہائی لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈالنے والی بات ہے, اور انتہا سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے, وہی سمپتی گین کریں, اپنی طرف کھینچیں, اور جو گندے الفاظ کی شلوار اتارو تو یہ اتارو تو وہ اتارو, یہ ساری باتیں کر کر کے. ہاں بھائی شلوار اتارنی پڑے گی آپ کو دیکھنے کے لیے آپ انٹرسیکس ہیں یا نہیں. اگر آپ انٹرسیکس ہیں 100 بسم اللہ, آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے. اگر آپ انٹرسیکس نہیں ہیں تو آپ جائیں, ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں غلط بتایا ہے, ہم جو سوچتے ہیں وہ صحیح ہے. تو جب آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں, پھر آپ کسی سمپتی کے, کسی رسپیکٹ کی آپ ڈیزرو کرتے ہیں؟ نہیں ڈیزرو کرتے, صاف سی بات ہے. اینڈ اینی تھنگ ان دی اینڈ, آئی تھنک وی ریچ دی اینڈ آف دا شو. بس یہی کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو بدر کا شکریہ کہ آپ آئے, ٹائم نکالا ہمارے لیے, اور ہمارے لیے بھی بہت سارے معاملات کے اندر کلیئرٹی لے کے آئے, آڈینس کے لیے بھی کلیئرٹی لے کے آئے, اور بہت سارے جو شبہات تھے وہ امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ دور ہو گئے ہوں گے جو لوگوں کے اٹھائے گئے تھے. اس کے علاوہ بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہم پوری ڈسکشن کے دوران بار بار کہتے رہے ہیں, بس وہ دوبارہ میں ایک بار ریپیٹ کر دینا چاہوں گا کہ جہاں جہاں پہ ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے, ان تمام تر معاملات کے اندر ہم ہمیشہ جو ہے وہ فیلئر کی طرف جانا چھوڑ جائیں گے. آپ دیکھیں گے چاہے وہ ہمارا فیملی سسٹم ہے, چاہے وہ ہماری سیکشول لائف ہے, یو نیم اٹ, جو چیز دین کی حدود سے باہر گئی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈیٹوریٹ کی ہے. اس کی وجہ یہی ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی بدر کے ساتھ, وہ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رولس دے آر پرفیکٹ, دے آر ایبسولوٹ, اور ان کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اٹ از دی آبجیکٹیو ٹروتھ. جب اس سے دور جائیں گے, جب اس کا آلٹرنیٹیو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, تو ہم ہمیشہ فیلئر کی طرف ہی جائیں گے. اور جو کمی کوتاہی ہے شاید آپ کو ایک دم سے نہ نظر آئے کریکٹر کی وجہ سے, میڈیا کی وجہ سے, اور لیکن جب تک آپ کو نظر آئے گی, بائی دیٹ ٹائم شاید آپ اپنی 2-3 نسلیں تباہ کر سکیں. Rightly said. In the end, our honorable guest, would you like to add in something as a message to the youth? بس میں یہی بات بولوں گا کہ پلیز خدا کے واسطے لوگوں کا بیسٹ فرینڈ اللہ کو بنائیں, لوگوں کا بیسٹ فرینڈ قرآن کو بنائیں. اللہ کے بتائے ہوئے جو لاز ہیں وہ لاز ہیں جو دنیا میں اپلائی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کون کیا کہہ رہے ہیں, کس نے کتنی ریسرچ کر لی, کتنے ہزار جرنلس پبلش کر لی, اور جس نے جو بھی کر لیا, یہ سب سیکنڈری چیز ہوتی ہیں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا دنیا میں کوئی بھی چیز اگر اللہ کے قوانین سے ہٹ رہی ہے تو آپ کو اللہ کی ماننی ہے, ان قوانین کی نہیں ماننی ہے. سائنس سیکنڈری ہے, اللہ پرائمری ہے. سائنس چینج ہوتی رہتی ہے, اللہ چینج نہیں ہوتا, اللہ کا کلام چینج نہیں ہوتا. بچوں کو چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دے کے سمجھائیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایٹم کی ایگزامپل دیں, آپ ان کو اسٹیٹ آف میٹرس کی ایگزامپل دیں, ان سے پوچھیں کہ بیٹا پھر آپ مجھے بتائیں حق بات کیا ہے, انچینجبل ہے یا چینجبل ہے. بچہ خود بولے گا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ, بچہ خود بولے گا کہ جو چینجبل ہے وہ کبھی بلیف سسٹم نہیں بن سکتا. آکسفورڈ کی ڈکشنری میں بلیف سسٹم ہے انچینجبل. تو آپ ان کو انہی کی چیزوں سے پروف کریں کہ بیٹا سائنس یہ بولتی تھی اب یہ بول رہی ہے, قرآن وہی تھا 1400 سال سے جو اب بھی ہے. تو آپ بتاؤ کیا لاجک, تو خود بولے گا بچہ کہ ابو یہ قرآن صحیح بول رہا ہے, اس کا مطلب قرآن ویسے ہی ہے. تو بچوں کو قرآن لا بتائیں اور سائنس تھیوری بتائیں, کیونکہ سائنس تھیوری ہے, قرآن لا ہے. جس دن آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اس دن آپ کو پھر کسی اور چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک جو ہمارے پیرنٹس غلطی کرتے ہیں, بچے کے دل میں اپنا خوف اور اپنی محبت ڈالتے ہیں. جس دن مما کو نہیں اچھا لگتا, پپا کو نہیں اچھا لگتا, یہ بن جائے گا نا کہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا, اللہ کے رسول کو اچھا نہیں لگتا, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیسے کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر امت میں پیدا ہوں گے, کیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے. آپ خود حیران ہوں گے اپنی تربیت پہ. اللہ سے دوستی کرائیں, اللہ کو بیسٹ فرینڈ بنائیں. دس از دا ہول پوائنٹ, ہول مورل آف دس اسٹوری. جہاں اللہ ہے وہاں پھر کسی اور کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ خیرن ونس اگین فار کمنگ آن دا شو. آج آڈینس نے اگر نوٹ کیا ہو تو میری بھی ذرا آواز بیٹھی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ذرا گلے کا مسئلہ چل رہا ہے. بٹ اینی کیس جی برادرز اینڈ سسٹرز, دس واز آور ٹو نائٹ شو.
وجدین پوڈکاسٹ. ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کو یہ والا پرسپیکٹو بھی دیا جائے. جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں, کیونکہ بیکاز وی ایز دعات, ایز پیپل ہو آر انوالوڈ ان دا اسپریڈنگ دا میسیج آف اسلام, ہماری کوشش ہے کہ ہم کوئی بھی ایمبیگوٹی نہ چھوڑیں. ہم قیامت کے دن لوگوں کے سامنے یہ حجت قائم کر دیں کہ ہم نے اپنے لحاظ سے پوری کوشش کی. آپ کو اعتراض ہے کہ ہم دینی انکلائنڈ ہیں, ہم ریلیجس کوالیفیکیشن رکھتے ہیں, میڈیکل ہماری فیلڈ نہیں ہے, ہم نے میڈیکل انڈیویجول بلا لیا. اٹس سچ اے کلیئر تھنگ کہ شاید ہی کوئی زبردستی سے اس کو اپنے آپ کو اگر فالو اور بلیو کروانا چاہے تو ایک الگ بات ہے. بٹ وی ہیو پاسڈ آن دا میسیج ٹو یو. اف یو فاؤنڈ دس بینیفیشیل, اگر آپ کو یہ ڈسکشن اچھا لگا ہے تو آپ پلیز لوگوں کو فارورڈ کیجیے, پاس دس آن, بیکاز دس نیڈس ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ. آپ دیکھیے ہمارے جو گیسٹ ہیں انہوں نے کیا بات کی ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو اپنے لیے ایبسولوٹ بنائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن ہی اسٹارٹ کریں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات میں کبھی کوئی شک نہیں ہے. شک آپ کی غلط فہمی میں. آج سوسائٹی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں شک ڈالنے کی بات کر رہی ہے اور سائنس کو اپنے کنٹرول کرنے والی چیز کو آپ کے لیے ایبسولوٹ بنانا چاہ رہی, تاکہ کل کو آپ کے کوئی بھی نیریٹو بتاتے آپ کو کسی بھی منہج پہ لے آئے, آپ کو کسی بھی بیلیف پر لے آئے, وہ آپ کے ساتھ کھیلیں, وہ آپ کے اولاد کو تب تک ابلیس شیطان سکون سے نہیں بیٹھے گا تو کفر میں نہ لے آئے, کیونکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کی اولادوں کو, آپ لوگوں کو جہنم میں پہنچانا. اپنی فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ رکھیے. جو یہ آپ بات کرتے ہیں کہ مولویز حضرات کو ہر چیز پرابلم ہوتی ہے, بیکاز وی انڈرسٹینڈ, دا اسکالرز انڈرسٹینڈ the gravity of these issues. Save your children, save your families before they actually try and be able to penetrate in your houses اور وہ آپ کی سوسائٹی کو ڈسٹروائے کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے جو آنریبل گیسٹ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے, اللہ تعالیٰ ان کو مزید دین کا فہم اور سمجھ عطا کرے. Thank you, Jazakallah khair to Haider for coming on the show. And this is it, guys. This is what the show is about, and I hope you liked it. And this was a small effort. Allah Ta'ala kabul kare. Jazakumullah khair. See you on next Friday on another podcast show with another topic, inshallah Ta'ala, as usual. Till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.